एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं नावल इब्तिहाल बाय हुस्ना हुसैन का एपिसोड 3 पढ़ने वाली हूँ। और मैंने इसे जो है बीच में पॉज़ कर दिया था ड्यू टू सम रीज़न्स। और पर मैंने आप लोगों से एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी और यू गाइस वांट कि मैं इसे स्टार्ट करूँ दोबारा से, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं। आई नो मुझे इस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि आई गेस और चैनल्स भी स्टार्ट कर चुके हैं। पर जितने लोगों ने मुझसे कहा है कि आप उसे स्टार्ट करें, एटलीस्ट उनके लिए तो मैं अब इसे स्टार्ट कर सकती हूँ ना। तो ये आप लोगों के लिए ही है जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट पे यस का जो है ऑप्शन क्लिक किया था। तो बस देखिए फिर मैं आप लोगों के लिए कितना कुछ करती हूँ, और आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर दें अब, ठीक है? तो बस इसी के साथ मैं अब इसको यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तीसरी किस्त। मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाऊं मैं, जहाँ फाख्ताओं की फड़फड़ाहट से नग़्मे ज़ारे हयात में झुनझुनाती सांसों की झांझरें छनक उठें। तू धनक के रंगों में भीग जाए हवास तक, जहाँ चांद मान ना हो कभी, जहाँ चांदनी की रिदा बने मेरी बांझ धरती के बासियों का लिबास तक, जहाँ सिर्फ हिक्मे यकीन चले, जहाँ बेनिशां हो कयास तक, जहाँ आदमी की फतक व लब पे न शहरियार का खौफ हो, जहाँ सरसराए न आदमी की रगों में कोई हरास तक, जहाँ वहम हो न दिलों में वहम का सहम हो, जहाँ सच को सच से हो वास्ता, जहाँ जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता, जहाँ खुशबुओं से बदलती रुत को हसद ना हो, जहाँ पुस्तियों से बुलंद को भी कद ना हो, जहाँ ख्वाब आँखों में जगमगाएं तो जिस्म जाँ के सभी दरीचों में तैरगी का गुज़र ना हो। कोई रात ऐसी बसर ना हो कि बशर को अपनी खबर ना हो, जहाँ दाग दाग सहर ना हो, जहाँ कश्तियाँ हो रवा दवा तो समंदरों में भंवर ना हो, जहाँ बुर-गुबार से अजनबी कोई शाख कोई शजर ना हो, जहाँ चहचहाते हुए परिंदों को बारिशों के अजाब का डर ना हो। ख्वाइला हदीद थी। इस्लामाबाद के शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन में MBBS के तीसरे साल की तालबा। मजबूत निडर ज़िंदगी की हर मोड़ हर आजमाइश और सख्ती पर शिकस्त तस्लीम न करने वाली उसके ताया रफ़ीक उस्मान ने हमेशा उसे हिम्मत और बहादुरी सिखाई थी। ज़िंदगी के गुर पढ़ाए थे, कामयाबियों के राज बताए थे। वो कोई ख्वाहिश करती तो रफ़ीक झट से पूरी कर देते, कोई ख्वाब देखती तो वो ताबीर बन जाते, दुश्वार राहों को उसके लिए हमवार कर देते। एक दिन आपके हर एहसान चुकाऊंगी अब्बू, वो खुश होकर कह देती। वो खुश होकर सुनना पाते, अक्सर खफा हो जाते, डांट भी पिला देते कि ये उनका फ़र्ज़ है, एहसान नहीं। मगर वो नासरत आए के ख़यालात उनसे मुख्तलिफ होते, सोच जुदा गाना वो अक्सर तल्ख़ हो जाती। ये जितना पैसा आप इस पर लगा रहे हैं ना, देखिएगा एक दिन ये भी आपके भाई की तरह आपको अकेला कर जाएगी। नासरत आए को अक्सर की फयासी पर गुस्सा आ जाता। जो मैं कर रहा हूँ वो नेकी है नासरा, किसने कहा मुझे इस बच्ची से कुछ चाहिए? उनका लहजा नरम, उनकी आंखों में ठंडक रहती। कतईन बुरा मनाए बिना वो मोहब्बत से जवाब देकर बहस वहीं मुका देते। उसे देखते और मुस्कुरा देते, आंखों से इशारा करके समझा भी देते कि ताई हैं, बड़ी हैं, ऐसा वैसा बोल देती हैं, बुरा ना मनाओ। और वो इस बात में सर को जनबुश दे देती और बुरा न मनाती। भला ताई ऐसा सोचती थी कि वो रफ़ीक को छोड़ देगी। हदीद की औलाद के हदीद से मुख्तलिफ नहीं हो सकती, उसके फ़ैसले अपने बाप से अलग नहीं हो सकते। नासरा की हर बात को दिल आज़ार कर देती। वो आने वाले वक्तों में बेहिस्सी और ख़ुदगर्ज़ी का कुछ ऐसा नक्शा खींचती कि उसका दिल बंद हो जाता। वक्त साबित करेगा कि मैं कितनी मुख्तलिफ हूँ, वो अक्सर सोचती, अक्सर कह भी देती। नासिरा हंस पड़ती। शुरू में सब यही बोलते हैं, मुझे देखो, कपड़े सिलाई कर कर के अपने बहन भाइयों को तालीम दिलवाई थी, रखता है कोई मेरी खबर, कोई मिलने आता है मुझसे? तलखी से मुस्कुरा कर फिर वो उसे देखती। ये सब बातें कोई किसी के लिए नहीं रुकता, जो रुक जाते हैं वो मिट जाते हैं, जैसे मैं, जैसे तुम्हारे ताया। जैसी वो, जैसे ताया।
رفیق منزل کی وہ تاریک کمرے میں آئلہ حدید کی سسکیاں دب گئی تھیں۔ ماضی کا شور حال پر حاوی ہونے لگا تھا۔ اپنے مستقبل کا جو خاکہ اس نے کھینچ رکھا تھا، اس کی لکیریں اب ٹیڑھی ہو رہی تھیں۔ جو خواب اس نے دن کے اجالوں میں دیکھے تھے، وہ شب کی تاریکی میں کابوس بن رہے تھے۔ جو خواہشات نجات زندگی سے جڑی تھی، فاج ناکامی کا روپ بن رہی تھی۔ جو رک جائیں وہ مٹ جاتے، جیسے میں، جیسے تمہارے تایا۔ چرپائی پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ موبائل ہاتھوں میں تھامے وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اتنا رو لیا تھا کہ آنکھیں گویا اب خالی ہو چکی تھیں۔ وہ اتنی حساس کبھی نہیں ہوئی تھی، زندگی کے معاملات میں اتنی کمزور کبھی نہیں پڑی تھی۔ فیصلہ جلد بازی میں اس نے کبھی نہیں کیے تھے، مگر کرنے میں وقت ہمیشہ وہ بہت کمی لیتی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا، 2 گھنٹوں کی سوچ و بچار کے بعد بھی وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ جال گہرا و مضبوط تھا جو اس کے اطراف میں بچھایا گیا تھا۔ مسز زہی کی محنت 6 سالوں پر مشتمل تھی۔ ایک پورا سینیریو ترتیب دینے میں انہیں کافی وقت لگا تھا۔ وہ جان گئی تھی ان کا انتخاب صرف وہی کیوں تھی، کیوں ان کا ہر منصوبہ اس کے وجود کے بنا نامکمل تھا، کیوں انہیں اپنی تحریر کے عنوان پر اس کا نام بھی درکار تھا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں دبا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ گہری سانسیں لیتی وہ اپنے ذہن کو ہر جانب دوڑانے لگی تھی۔ کوئی راستہ، کوئی حل، کوئی ایسا سرا جسے پکڑ کر وہ پاتال میں اترنے سے بچ جائے، اشرفیہ کی جنگ میں ہتھیار نہ بن پائے، کوئی اسے استعمال کر سکے، اس کا استحصال نہ کر سکے۔ مگر ذہن میں تاریکیوں کا سمندر تھا، وحشتوں کی لہریں تھیں، اور گہرائیوں میں سوائے شکست خوردہ جذبات کے اور کوئی شے نہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ خدا کے لیے آئلہ، میرے بچوں کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پی لو آئلہ۔ ایک جانب ناصرتائی کا چہرہ تھا، دوسری جانب مسز ظہیر کا سراپا تھا، وہ سراپا جو روشنیوں میں سیاہی بن کر ٹھہرا ہوا تھا۔ ہماری ہر جنگ کامیاب و ناکام تم لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کر ڈالی، چہرے کے اطراف میں بکھری لٹوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے کر دیا۔ اپنے تایا کو یاد کرتے، ان کی قربانیوں کو سوچتے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ بہت سخت زندگی گزاری تھی انہوں نے، بہت آزمائشوں سے گزر کر وہ اب جینے کے قابل ہوئے تھے۔ ان کی تکلیف بڑی تھی، ان کے درد بڑے تھے، ایسے میں اس صدمے نے انہیں مکمل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ چھوڑنا ہی تھے، مگر اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پا رہے تھے۔ مسز ظہیر کی موجودگی میں کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لمحے مسز ظہیر کو سوچتے اسے اپنے اندر شدید غصے کا ابال اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی سبز براؤن آنکھوں میں شعلوں کی لپکا ٹھہری تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا اور پھر چیخ پڑی تھی۔ اس سے بھی اس کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ سرد نہیں پڑ سکی تھی، اس کے اعصاب مطمئن نہیں ہو سکے تھے، دل کے زخموں پر کوئی مرہم نہیں لگ سکا تھا۔ مجھے تمہاری زندگی چاہیے۔ اسے فیصلہ کرنے میں کچھ وقت لگا، مگر اس نے کر لیا۔ دل پر بھاری پتھر رکھ کے اس نے مسز ظہیر کے نمبر پر میسج کر دیا۔ توقع کے عین مطابق کچھ ہی دیر میں جواب موصول ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک موبائل اسکرین پر ابھرتے اس جملے پر نگاہیں جمائے رہی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی، اپنے تاثرات میں ایک سرد بند لیے۔ اس نے نہا دھو کر کپڑے بدلے، اپنی ہینڈ بیگ میں ضرورت کی چند اشیاء اور ایک سوٹ رکھا، چند کارڈز اور اپنے ڈاکیومنٹ سنبھالے۔ ایک لمبے سیاہ بالوں کو جوڑے میں مکید کیے، سر پر دوپٹہ لپیٹتی وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی راہداری کی اس جانب ڈرائنگ روم تھا، جس کی وسط میں ناصرتائی جانماز پر سجدہ ریز دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی سسکیوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ ہاتھ اٹھایا وہ گڑ گڑا کر اس مصیبت کے ٹل جانے کی دعا کر رہی تھیں جو ان کی زندگیوں میں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی تاریکی میں انہیں اپنی پوری زندگی اندھیری لگ رہی تھی۔ سلام پھیر کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کچھ دیر تک دعا کرتی رہیں، پھر عقب میں آلہ کی موجودگی کا احساس کر کے انہوں نے بے اختیار گردن گھمائی۔ سفید رنگ کے سادہ شلوار سوٹ میں ملبوس سیاہ رنگ کا لمبا سویٹر زیب تن کیے، دوپٹہ سر پہ لیے وہ سرخ چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں سرخی ٹھہری تھی، بھرے بھرے ہونٹ سختی سے بچے ہوئے، تاثرات میں ایک خاموشی ٹھہری تھی۔ اسے تیار دیکھ کر وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
ننگے پاؤں فرش پر چلتی وہ اس کے پاس آ گئی تھیں۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی اور شدت سے دھڑکتا دل کسی اچھی خبر کا متمنی تھا۔ ان کے گھر کے بیرونی گیٹ کے اس پار ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی تھی۔ اگلی نصت پر یونیفارم میں ملبوس ڈرائیور بیٹھا تھا، پچھلی نصت پر ریشم براجمان تھی۔ میں جا رہی ہوں۔ ناصرہ کی پھٹی پھٹی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑ گئیں۔ چھوڑ کر جا رہی ہو؟ میں اپنی جان بچا رہی ہو تم؟ آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے، جسم لرزا، آواز کھپکھپائی۔ اپنی جان داؤ پر لگا رہی ہوں۔ الفاظ کے حلق سے ٹوٹ کر نکلے تھے، وحشتیں اس کے آس پاس منڈلانے لگی تھیں۔ ابو جب جیل سے باہر آئے، تمام تر قوت و مضبوطی کے باوجود اس کی آواز رند گئی۔ خوش لبوں کو تر کر کے کچھ ہمت پکڑتے اس نے سر اٹھایا۔ ان سے کہیے گا ان کا بھائی مجھے لے گیا ہے۔ ناصرہ طائر پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہوا، تم سادے و بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا فیصلہ ہو گیا؟ مصیبتیں ٹل گئیں، آسانیاں ہو گئیں، اتنی جلدی، اتنی آسانی سے۔ سجدے میں مانگی گئی دعائیں اتنی طاقت، آنکھوں سے گرتے آنسو میں اتنی تاثیر، پکار میں اتنی کشش۔ ان کی صدا یقیناً عرش تک گئی ہے، ان کے لیے حل فوری اتارا گیا ہے۔ اور رفیق، اسے کب تک چھوڑیں گے وہ لوگ؟ کب تک وہ گھر آ جائیں گے؟ ناصرہ کو ابھی بھی صرف رفیق کی فکر تھی۔ کل صبح تک آ جائیں گے۔ سکھ بھری سانس لیتے انہوں نے بے اختیار اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے، پھر وہ جائے نماز پہ سجدہ شکر میں گر گئی تھیں۔ ان کی اللہ نے سن لی تھی۔ اعلیٰ حدید کی نگاہیں ان کے سجدے پر ٹک گئیں، سماعت ان کی آواز پر، توجہ ان کی پکار پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھا، درد نہیں دیکھا۔ الوداع کہنے کو اس کے پاس بھی نہ آئی۔ وہ خاموشی سے گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھولے وہ تاریک رات کے آخری پہروں میں گھر سے نکلی تو اس کے عقب میں ناصرہ نے ایک بار پھر سجدہ کیا تھا۔ سیاہ کار کی کھڑکیوں سے ریشم اسے دیکھتی نظر آئی۔ اس کے تاثرات انتہائی سنجیدہ تھے۔ ڈرائیور نے فوراً سے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی لرزاہٹ پر قابو پاتے اس نے قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئی تو لگا موت کی اڑن کھٹولے پر سوار ہو رہی ہے۔ گاڑی تاریک راستے سے آگے کو نکلی تو رفیق منزل کی دیواریں سجے اس کی زندگی کے تمام رنگ سیاہ پڑ گئے۔ کتابیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں، تعلیمی اسناد پر آگ لگ گئی۔ ناصرہ سجدے سے اٹھ کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ الماری کھولے اب وہ اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ رفیق کے اب آنے سے پہلے اسے آئلہ کا سامان وہاں سے ہٹانا تھا، تاکہ جب وہ واپس آئے تو اسے آئلہ کے حوالے سے کوئی شک نہ ہو۔ وہ یقین کرے آئلہ اپنے والد کے ساتھ جا چکی ہے۔ کمرے سے باہر شب کی سیاہی میں کئی راز پوشیدہ رہ گئے تھے، کئی جھوٹ سچ اور کئی سچ جھوٹ بن چکے تھے۔ گاڑی اپنے سفر روا رہی تھی۔ اعلیٰ حدید نے رفیق کے لیے اپنی ذات کی قربانی دے ڈالی تھی۔ قصر جلال کی زمینی گہرائیوں میں بند کمرے کی تاریکیوں میں یکایک ایک بلب روشن ہوا تھا۔ متحرک سلاخوں کی آواز پر اس نے میز سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ قدموں کی ایک چاپ سلاخوں کے اس پار ٹھہر گئی تھی اور ایک اس کے پاس آ کر تھم گئی تھی۔ مالک آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مالک کے ذکر پر ہی نوجوان کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ سلاخوں کے اس پار کھڑا لڑکا ہاتھوں میں لالٹین تھامے اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ آیا تھی۔ سامنے دیوار پر لگی اسکرین روشن ہو گئی۔ ویڈیو کال پر کوئی تھا۔ اس نے لب بھیج کر چہرے کو دیکھا۔ آفس کرسی پر براجمان وہ شخص دائیں بائیں چولتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بال سلیقے سے جمے ہوئے، داڑھی تراشدہ سی، سرخ و سفید رنگت، چہرے کی خد و خال میں کشش، لبوں پر مسکراہٹ لیے۔ سنا تم نے فرار کی کوشش کی تھی، اسی ڈر سے نہیں آئے تم؟ وہ بولا تو لہجے میں غراہٹ تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا اس شخص کو اسکرین سے باہر نکال کر فرش پہ پٹخ دے۔ ڈر تو اس وقت تم رہے ہو، ایسے نیند میں خوف سے اٹھ کر بھاگے جا رہے تھے، کسے ڈھونڈ رہے تھے؟ تمہاری موت کو۔ اس شخص کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ میری موت جلال پیلس میں کیا کر رہی ہے؟ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی آنکھیں خون سے سرخ ہونے لگیں۔ جان کر خوشی ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ کتنا اچھا اگر ہم دوستوں کی طرح بات کریں۔ دشمنی نبھا کر دوستی کی بات کرتے ہو۔ دشمنی؟ تم اسے دشمنی کہتے ہو؟ اس کے جواب سے محظوظ ہوا تھا۔ سوچو اگر میری دشمنی ایسی ہے تو میری محبت کیسی ہوگی میسم؟
کتنی بار بتاؤں میرا نام میسم نہیں ہے؟ وہ آنکھوں میں نفرت لیے اسے بھاری سانسوں کے ساتھ دیکھتا رہا۔ میسم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بتاؤ۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تمہیں تو اپنے نام پر یقین نہیں ہے، میرے لفظوں پر کیا ہوگا؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ آفس چیئر کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ ارباز اس کے پیچھے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں سلاخوں کے اس پار کھڑے شیردل نے گہری سانس بھر کر سارنگ کو دیکھا جو اسٹیپس پر بیٹھا تھا۔ اندر کیا بات ہو رہی تھی اس کی آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ چھوٹے مالک کوئی کنڈے ونڈے ہیں کیا؟ اس نے گردن موڑ کر سارنگ سے پوچھا۔ سارنگ اپنی گردن پیچھے کو جھکائے پتھریلی چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سوال سن کر نفی میں گردن ہلائی۔ مگر انہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی جہنم سے نکلا ہو۔ جملہ سارنگ نے مکمل کیا۔ شیردل چپ ہو گیا۔ بڑے مالک سے انہیں اتنی نفرت کیوں ہے؟ وہ اس راز میں نیا شامل ہوا تھا، اسے کسی بات کا علم نہ تھا۔ تمہارے چھوٹے مالک کی یادداشت نہیں ہے اس لیے۔ سارنگ کے عقب میں اوپر اندھیرے میں گم ہوتی سیڑھیوں پر ایک صرافہ ابھرا تھا جس کا نہ کوئی سایہ تھا نہ کوئی آہٹ تھی۔ یادداشت نہیں ہے؟ شیردل حیرت زدہ سا سارنگ کو دیکھنے لگا۔ انہیں جب کچھ یاد نہیں ہے تو وہ بڑے مالک سے اتنی نفرت؟ تمہیں اگر کوئی اس طرح قید کر دے تو کیا تمہیں اس سے محبت ہوگی؟ شیردل کا دل بے اختیار نفی میں ہلا۔ اس کا مطلب ہے بڑے مالک غلط کر رہے ہیں؟ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط، اس پر سوال کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے شیرو۔ شیردل چپ ہو گیا۔ اس کا ذہن اب الجھنوں کا شکار ہو رہا تھا۔ اگر چھوٹے صاحب کی یادداشت واپس آ گئی تو کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ تمہارے چھوٹے صاحب اس سے زیادہ نفرت کریں گے تمہارے مالک سے، بلکہ جان پر آ جائیں گے۔ کیا ایسی دشمنی ہے؟ بڑی پرانی دشمنی ہے۔ سیڑھیوں پر کھڑا ہیولا تاریکی سے زرکار روشنی میں آ گیا۔ نازک ننگے پاؤں پتھریلی سیڑھیوں پر بڑھنے لگے۔ دائنا ہاتھ دیوار پر متحرک ہوا۔ ٹپ ٹپ گرتی پانی کی بوندوں میں سارنگ نے یکایک روانی محسوس کی۔ شیردل کو مزید نہ بولنے کا اشارہ کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کان کے پاس دائنا ہاتھ لا کر اس نے سننے کی کوشش کی۔ کہ تم سن پا رہے ہو؟ شیردل سے پوچھا۔ کیا؟ پانی کی آواز؟ یہاں تو ایسی کوئی آواز نہیں ہے۔ پہلے کم تھی اب زیادہ ہے۔ نسوانی وجود اس کے عین عقب میں آن کھڑا ہوا۔ سست رنگا مفلر آج بھی ہاتھ میں بھیگا ہوا تھا۔ سارنگ نے گردن گھما کر اوپر کو جاتی سیڑھیوں کی تاریکی کو تک دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا وہم، میرا خیال۔ اس نے گہری سانس بھر کر اپنی لالٹین اٹھائی۔ عین اسی لمحے سلاخیں سلائڈ کر گئی تھیں۔ ارباز باہر آ چکا تھا۔ اس نے زجاجی دروازہ اپنے عقب میں بند کر دیا۔ سارنگ نے کچرتی نگاہ ارباز پر ڈالی۔ سمجھ نہیں پا رہا بڑے مالک نے شیردل کو یہاں آنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ یہ ہمارا سوال نہیں ہے سارنگ، ارباز نے اسے ٹوکا۔ شیردل نے دونوں کی شکل دیکھی۔ خوش لبوں کو تر کرتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں اوپری دروازہ کھول کر جا چکے تھے۔ سیڑھیوں پر وہ لڑکی ابھی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سترنگے مفلر سے پانی کی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگی تھیں۔ وہ نیچے نقرائی روشنیوں میں نظر آتے شیشے کو دیکھ رہی تھی جس کے اس پار دیواروں کی اوٹ لیے سلاخوں کے حصار میں وہ نوجوان اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ میسم نہیں ہوں میسم۔ میز پر رکھا شیشے کا گلدان اس نے سلائڈ پر دے مارا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہے ہو، تم مجھے بے وقوف بنا نہیں سکتے۔ میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ اس نے پھر کرسی اٹھا کر فرش پہ پٹک دی تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑی وہ لڑکی الٹے پاؤں واپس ہٹ گئی تھی۔ ظہیر ہاؤس، اسلام آباد۔ ریشم کے ہمراہ وہ ظہیر ہاؤس میں داخل ہوئی تو اس وقت رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ گھر کی تمام روشنیاں ہنوز مدھم و سناٹے گہرے ہو رہے تھے۔ مسز ظہیر لاؤنج میں اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ تم نے کہا تھا تم واپس مر کر ہی آ سکتی ہو۔ بتاؤ، مر کر آئی ہو یا زندہ ہو ابھی بھی؟ یہ تو وقت بتائے گا، آپ کے پاس زندہ ہو کر آئی ہوں یا مردہ بن کے۔ مسز ظہیر کو اس کے جواب نے کافی محسوس کر دیا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کافی غصے میں لگ رہی ہو۔ صرف غصہ نہیں، اس کے لب ہلے، آواز مضبوط، آنکھیں حددار رہیں۔ مجھے آپ سے شدید نفرت بھی ہو رہی ہے۔ مجھ سے نفرت؟ انہوں نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی۔ اپنی اس اولاد کے لیے جس دنیا میں نہیں ہے، آپ کسی اور کی اولاد کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔
آئی بلیو تمہارے پیرنٹس مجھ سے زیادہ پہلے ہی تمہیں اس خطرے میں ڈال چکے ہیں۔ میرے پیرنٹس میری زندگی میں نہیں ہیں، آپ انہیں میرے معاملات میں لائے بھی نہیں۔ لانا ضروری ہے تاکہ تم اپنی پوزیشن اور سچویشن کو اچھے سے سمجھ سکو۔ رفیق اگر جیل میں رہا تو باہر تم کیا کرو گی؟ پڑھائی مکمل کر پاؤ گی یا تمہاری تائی ناصرہ وہ اس کے بغیر زندگی گزار پائے گی؟ یہ میرے سوال کا جواب ہرگز نہیں ہے۔ جواب تو ہے، چاہے کسی بھی سوال کا ہو۔ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوں جسے آپ اپنی مرضی سے استعمال کریں، میرے لیے تو ہو۔ آنکھوں میں سختی لیے وہ دم سادے انہیں دیکھتی رہی۔ میں تمہیں ایک نئی زندگی، ایک نئی پہچان دے رہی ہوں ڈیئر، اس ایک کام کے بدلے جو تم میرے لیے کرو گی۔ آئلہ نے لب بھینچ کر اپنا غصہ دبا لیا تھا۔ اس کام کے بعد آپ میں اور قاتل میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ قتل ظلم ہے، یہ قتل انصاف ہے۔ ان کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک تھی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ تمہیں میں ہی غلط لگ رہی ہوں گی کیونکہ تم نے اپنی اولاد کے ٹکڑے نہیں دیکھے، اس کی مشق شدہ لاش نہیں دیکھی تم نے، اس کی لاش کو نہیں چھوا تم نے، تمہیں کسی کے تشدد زدہ تصویریں نہیں بھیجی۔ ان کی سیاہ آنکھوں میں وحشتیں اتر آئی تھیں، ان کے چہرے کے تاثرات میں غم شدت سے نظر آنے لگا تھا۔ ان کی آواز میں درد کی سختی اعلیٰ حدید کے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ مسز ظہیر پہلی بار اسے ایک مشتعل ماں کے طور پر نظر آئی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک انہیں تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتی رہیں، پھر گہرے سانس بھر کر اپنا رخ بدل گئیں۔ گھنگریالے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ یہاں وہاں دیکھتے گہری سانس لیتی رہیں، پھر اپنے اعصاب پر قابو پا کر اس کی طرف پہلے جیسے تاثرات کے ساتھ مڑی اور مسکرا دی۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ جب تک میرے تایا جیل سے باہر نہیں آ جاتے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کا ارادہ واضح و لہجہ حتمی تھا۔ مجھے تمہارا جواب اچھا لگا۔ انہوں نے مسکرا کر اپنا موبائل اٹھایا۔ خالص انگلش میں انہوں نے دوسری طرف کسی سے بات کی۔ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ حکم دے کر انہوں نے کال کاٹ دی تھی، پھر انہوں نے ایک بار پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اپنے بیگ کے اسٹریپس پر گرفت جمائے وہ سنگل صوفے پر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کا انتظام کرو ریشم، اس صدمے میں بیچاری نے کچھ کھایا کہا ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، آرام کر لو کچھ دیر کے لیے۔ ریشم، گیسٹ روم میں لے جاؤ اسے۔ جب تک تایا جیل سے باہر نہیں آ جاتے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ مسز ظہیر کے تاثرات میں سنجیدگی آ گئی۔ اعلیٰ حدید ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ تمہیں مجھ پر ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ تو ابو کو بھی آپ پہ بہت تھا۔ مسز ظہیر مسکرا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھ کر انتظار کر سکتی ہو۔ انتہائی سنجیدگی سے کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رفیق کی آزادی تمہاری قید ہے عائلہ، یاد رکھنا۔ جب تک تم میرا کام نہیں کر دیتی تب تک اپنے تایا کو خطرے سے باہر مت سمجھنا۔ میں یہ سارا کھیل دوبارہ بھی رچا سکتی ہوں۔ میں اپنا ٹارگٹ اگلی بار رفیق کے بجائے فہد عائشہ کو بھی بنا سکتی ہوں۔ ایک ادا سے سیڑھیاں چڑھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھیں۔ ریشم محض چند لمحوں کے لیے وہاں رکی تھی، پھر وہ بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی اٹکی ہوئی سانسیں اسے ایک لمحے میں بحال ہوئیں۔ سنجیدہ تاثرات میں یک یک وحشت اتر آئی۔ قتل اور وہ اندر سے وہ ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ اس نے بے بسی سے اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ ابتحال کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں آتش دان کے سامنے ہی جائے نماز بچھائے مرال سجدہ زیر تھی۔ کروٹ بدل کر اپنا سر تکیے پر رکھے وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا اور جب وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جو لڑکیوں کو کپڑے کی طرح بدلتا ہے اس نے تمہیں بدلنے کے لیے کیا کیا؟ کچھ اذیت سے آنکھیں میچ کر اس نے دوبارہ سجدہ کیا تھا۔ ابتحال اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ مرال اپنے تہجد کی نماز سے فارغ ہو گئی۔ یہ روٹین وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ ایسی کوئی رات مرال کی زندگی میں نہیں آتی تھی جس کے آخری پہر اس نے نفل نہ پڑھے ہو یا دعا نہ کی ہو۔ جائے نماز سمیٹتے اس کی نگاہ مرال پر پڑی تو لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ آ گئی۔ جا گئی ہو تو نفل پڑھ لو، دعا کر لو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ تو کئی سالوں سے پڑھ رہی ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہوئیں، اللہ راضی ہوا۔ مرال نے مسلح رکھ کر اسے دیکھا۔ جب اللہ آپ کو نہیں دے رہا تو مجھے کیوں دے گا؟ مجھے دے رہا ہے
تمہیں بھی دے گا. مجھے آپ کی زندگی نہیں چاہیے. میرال اپنی جگہ رک گئی. انفیکٹ مجھے کچھ بھی ایسا نہیں چاہیے جو آپ کو مل رہا ہے. تو وہ مانگو جو تمہیں چاہیے. آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری بھی نہیں ہوں گی. میرال کا دل گہرے پتال میں جا گرا. ایسا نہیں ہے حالہ، ایسا ہی ہے، حتمی لہجے میں کہہ کر وہ بستر پر واپس لیٹ گئی. ویسے آج آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ شاہزیب، اس کی محبت یا میری موت؟ حالہ، میرال نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا. اس نے لحاف سر تک تان لیا. فجر نماز کی ادائیگی کے بعد گہرے سانس بھر کر عائلہ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے. اس نے کچھ مانگنے کی کوشش کی پر مانگ نہ سکی. آواز بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا. ساری رات ایک اندرونی جدال میں گزر گئی تھی. راستے کا انتخاب اس نے کر لیا تھا، اب آگے بڑھنے کے لیے ہمت نہیں ہو پا رہی تھی. ریشم نے 8 بجے کا وقت بتایا تھا. رفیق کی رہائی چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھی اور وہی فاصلہ اس کے اعصاب پر بھاری پڑا تھا. ایک دل چاہا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے، اپنے باپ سے رابطہ کر لے یا اپنی ماں کے پاس چلی جائے یا اپنی زمین پر یوں روپوش ہو جائے کہ کبھی کسی کو دکھائی نہ دے. مگر ایسا کچھ بھی ممکن نہ تھا. نماز کے بعد وہ ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گئی تھی. 8:30 بجے کے قریب ریشم آفس روم سے نکل کر اس کے پاس آ گئی تھی. اس کے ہاتھ میں موبائل تھا. اس نے اسکرین عائلہ کے سامنے کر دی تھی. وعدے کے عین مطابق رفیق کو رہائی مل چکی تھی. تھانے سے باہر وہ ناصرہ تائی اور فاحد سے ملتے نظر آ رہے تھے. ان کی حالت ابتر ہو چکی تھی. چند ہفتوں میں وہ سالوں کے بیمار نظر آ رہے تھے. وہ رو رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے. وہ فاحد کے گلے کافی دیر تک لگے رہے تھے. تھوڑی دیر پہلے کی ویڈیو ہے. ریشم نے موبائل پیچھے ہٹا لیا. جب وہ گھر پہنچ جائے گا تو اس کی اپڈیٹ بھی دے دوں گی. تم بتاؤ، اب ناشتہ یہیں لوگی یا گیسٹ روم میں جانا پسند کرو گی؟ گہری سانس بھر کر عائلہ نے اپنے آنسو صاف کر ڈالے. خوش لبوں پر زبان پھیرتے اس نے سر اٹھایا. کمرے میں جانا چاہوں گی. ریشم کی مسکراہٹ ابھر کر ختم ہو گئی. اچھی بات ہے کہ تم سمجھداری سے کام لے رہی ہو، اور اس سے بھی اچھا ہوگا اگر تم کوئی چالاکی نہ کرو. عائلہ کی خاموش نگاہ اس کے چہرے پر جم گئی. تم سے پہلے میم نے جس بندے کو ہائر کیا تھا اس نے کی تھی چالاکی. اس نے باقاعدہ دھوکہ دے دیا تھا. جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ عائلہ کے حلق میں کوئی شے پھنس گئی تھی، مگر تاثرات میں سنجیدگی لیے، سختی لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی. بالکل درست سمجھی. گولی میں نے چلائی تھی، اور یاد رکھنا میرا نشان کبھی خطا نہیں ہوتا. تو آپ کر لیتی یہ کام. ریشم جانے کو مڑی تو وہ فوراً سے بول پڑی. مروان جلال کا نشانہ بھی آپ ہی لگا لیتی. ریشم رک گئی. کہا نا، یہ وہ کام ہے جو تم سے زیادہ اچھے سے کر سکتی ہو. وہ جا چکی تھی اور عائلہ حدید اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی. گل ویلفیئر ہائی اسکول میں گھنٹیاں بج اٹھی تھیں. بریک کا وقت ہو چکا تھا. تمام بچے کلاسز سے بھاگتے دوڑتے باہر نکل رہے تھے. اس دوران ابتحال بھی اپنا بیگ بند کر کے باہر آ گئی تھی. وہ نیچے گراؤنڈ کی طرف جا رہی تھی جب رمشا نے اسے آواز دے کر روک لیا تھا. مجھے تم سے بات کرنی ہے. کہو. جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے ساتھ چلنے لگی. I'm sorry. اس دن میں نے تمہارے ساتھ کافی بدتمیزی کی. میرا خیال تھا تم نے میری ڈائری پڑھی ہوگی. مگر ابتحال رک گئی. اب وہ رمشا کو دیکھ رہی تھی. مگر اپنی وہ ڈائری تو میں اسکول لاتی ہی نہیں ہوں. اس نے اسکارف کا پلو گردن پر درست کیا. پھر اس نے وہ سوال کیا جو گزشتہ رات سے اسے بے چین کیے ہوئے تھا. ابتحال، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اپنی آنکھوں میں خاموشی لیے ابتحال نے اب کے رک کر اسے پوچھا تھا. کیا کیسے پتہ چلا؟ جو تم نے اس دن کہا. اس نے بےقراری سے نچلا رب کاٹا تھا. کیا کہا تھا؟ میری ماں کے بارے میں کہ وہ مجھے مار دیں گی. کیا ایسا نہیں ہے؟ ابتحال کے سوال پر وہ آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھ کر رہ گئی. وہ لڑکی اس کی پڑوسن نہیں تھی. اس کے ساتھ اس کی دوستی نہیں تھی. وہ اس کے گھر کے حالات سے کسی طور واقف نہیں ہو سکتی تھی. اسے اس کی ماں کے رویے کا عکس کسی طور بھی علم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتی تھی بند کمرے میں کرتی تھی. مار دھاڑ و تشدد اب روز کا معمول تھا. تم نے کیسے؟ تمہیں برا لگا میں نے تمہیں وہ بات کہی؟ رمشا کا سر نفی میں ہلا. آنکھوں میں نمی اتر آئی. زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے فکر دکھائی تھی. سگی مائیں. اس کا سر نفی میں ہلا. وہ سویٹر کی آستین کو
کھینچتے اپنا زخم چھپا رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں؟ تمہیں کس نے بتایا اس بارے میں؟ میرے بارے میں؟ تمہاری قلم نے۔ رمشا نے چونک کر سر اٹھایا۔ میرا قلم؟ مذاق کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر سنجیدہ ہوئی۔ یہی حال رہا تو ایک دن سچ میں تمہیں وہ مار ڈالیں گی۔ کہ تمہارے پاس جنات ہے؟ رمشا کے چہرے پر ہراس پھیل گیا۔ کسی مخلوق کا سایہ تم پر؟ کیا خبر ایسا ہی کچھ ہو کہ تم ڈر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ خوف کے باوجود رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ ویری گڈ۔ وہ جانے کو مڑی تو رمشا نے دوبارہ پکارا کہ ہم روز ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ ابتحال رک گئی۔ روزانہ تاخیر سے آنے کی وجہ سے دونوں کی جگہ ایک ساتھ ہی ملتی رہی تھی، اور آج ابتحال پہلی رو میں بیٹھ گئی تھی تو رمشا کو لگا وہ ناراض ہے تبھی اپنی جگہ بدل چکی ہے۔ ابتحال نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ گہری سوچ میں ڈوبی رمشا وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ ہرنائی کا جنگل سرد ہواؤں کی زد میں تھا۔ سپہر کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ امو جان باہر بینچ پہ بیٹھی تھیں۔ ان کے پاس آگ جل رہی تھی۔ دور درختوں کے جھنڈ اور بلندی سے رکان اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بھاگتا دوڑتا جا رہا تھا۔ اس کی چیخ و پکار کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ اخروٹ کے ایک درخت کی کٹی ہوئی شاخوں کو پکڑ پکڑ کر وہ اوپر تک چڑھ گیا تھا، اور کبھی وہ شاخ سے الٹا لٹک کر جھولنے لگتا تھا۔ اس کے ساتھی بھی پھرتیلے تھے، مگر وہ ایسا کرتب نہیں دکھا سکتے تھے جیسے وہ دکھاتا رہتا تھا۔ شاخ سے جھول کر اب کہ وہ نیچے اترا تو ایک بار پھر بچوں میں دوڑ شروع ہو گئی۔ ریچ پوائنٹ امو جان کا وہ بینچ تھا جس پر بیٹھ کر وہ ڈبے پر نقش بنا رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں وہ اپنے تمام ساتھیوں کو پیچھے چھوڑتا ان تک پہنچ گیا تھا۔ جیت گیا۔ وہ پیچھے ان کے کمر کے گرد بازو باندھے لپٹ گیا تھا۔ امو جان اس کا لمس پا کر مسکرائیں۔ اس کے ساتھیوں نے سوچا رکان تو جیت چکا ہے، اب بینچ تک کیوں بھاگے، سو وہ شور مچاتے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئے۔ امو جان پوچھے مجھ سے میں بڑے ہو کر کیا بنوں گا؟ کیا بنو گے؟ ان کے ہاتھ میں ووڈ کارونگ نائف تھی۔ وہ ڈبے کی اگبی سائڈ پر نرگسی پھول کا نقش بنا رہی تھی۔ میں ریسر بنوں گا امو۔ وہ ایک عزم سے بولا۔ میں روز ریس میں سب سے جیت جاتا ہوں۔ امو جان نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ تو روز پہلے تک اس کی خواب ٹیچر بننے کا تھا۔ اس سے پہلے وہ گھڑ سواری کو اپنا مستقبل بنا چکا تھا۔ ایک بار روٹی کے چھوٹے پیڑے کو اس نے اچھے سے گول کر لیا تھا تو اس نے کہا وہ بڑے ہو کر شیف بنے گا، روٹیاں بنایا کرے گا، امو جان کو وہ ہر روٹی فری میں دے گا۔ میں تو ابتحال سے بھی جیت سکتا ہوں، مگر وہ میرے ساتھ دوڑتی ہی نہیں ہے۔ امو جان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ بھاگنے دوڑنے کھیلنے کودنے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ آسمانی مفلر گردن سے لپٹا کر اس کے سر کو اس نے ہتھیلی میں پکڑ رکھا تھا۔ اونی کے آپ نے کچھ بال چھپا رکھے تھے اور کچھ بال اس کے ماتھے پر اور کانوں سے بھی نظر آ رہے تھے۔ اسی لمحے انہیں رکان کے عقب میں چڑھائی کے راستے سے خاتون نیچے اترتی نظر آئیں۔ خاتون کے ساتھ اس کا ملازم بھی تھا جو وہیں رک گیا تھا۔ جاؤ کھیلو۔ باکس رکھ کر انہوں نے رکان سے کہا جو اسی وقت میز سے کودا اور مشرقی سن بھاگا۔ احتیاط سے قدم اٹھاتے خاتون نے اس 8-9 سالہ بچے کو برق رفتاری سے بھاگتے دور تک دیکھا، پھر وسیع سبززار پر قدمی دھرتی امو جان کی طرف جانے لگی۔ اس کا لباس سیاہ فراک نما تھا، کھلا ڈھیلا سا، جس کی تنگ آستینوں پر اس نے چند کڑے پہن رکھے تھے۔ سر پر ہیٹ کے نیچے سیاہ شال تھی جس سے اس نے اوڑھ رکھا تھا اور جس کے سروں میں اس کا چہرہ کافی حد تک پوشیدہ رہا تھا۔ رکان نے بلندیوں سے اس عورت کو امو جان کے پاس بینچ پر بیٹھتے دیکھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہر کی طرف بھاگ گیا۔ ظہیر ہاؤس کے عالیشان گیسٹ روم میں وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دیوار کی کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے۔ کمرے کی روشنیاں بھی اس نے مدھم کر رکھی تھیں۔ ملازم کچھ دیر پہلے اسے ناشتہ دے کر گئے تھے جو میز پر جوں کا تو پڑا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تھی۔ دروازہ کھول کر ریشم اندر آ گئی تھی۔ مسز ظہیر اسے اوپر بلا رہی تھیں۔ پیروں میں جوتے اڑستے وہ ریشم کے پیچھے بے حد خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپری منزل پر آ گئی۔ یہاں کئی کمرے کئی دروازے تھے، لاؤنج اور راہداریاں تھیں، اور ریشم کے ساتھ ایک بند دروازے کے سامنے رک گئی تھی۔ ریشم نے دستک دے کر اسے اندر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ گہرے سانس بھر کر ہمت مت جمع کرتے وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔
وسیع اور اس کمرہ سرخ و سفید تھیم سے سجا ہوا تھا۔ منقش براؤن فرنیچر کے اطراف میں پردے لٹک رہے تھے۔ کھڑکیوں کے پردے سنہرے سفید فرش پر بچھا قالین بھی سنہری تھا۔ انہی سنہری رنگوں میں کئی یادیں بھی بسی تھیں۔ کسی خواب بند الماریوں میں ٹھہرے رہ گئے تھے، کئی کتابیں بے جان سی ریکس میں پڑی رہ گئی تھیں۔ سامنے والی دیوار پر مریسا لکھا تھا۔ وہ نام ایک مرکز تھا، اس نام کے ساتھ کمرے کی ہر ایک شے جڑی ہوئی تھی۔ گو کہ بتیاں جل رہی تھیں، مگر پھر بھی اسے اس کمرے کے وسط میں تاریکی کا احساس ہوا تھا، وہ تاریکی جو بیڈ پر بیٹھے مسز زہی کے وجود سے امڑتی آ رہی تھی۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں نمی ٹھہری ہوئی تھی۔ تصویر کا ایک فریم ان کے ہاتھ میں تھا، وہ تصویر ان کی بیٹی کی تھی۔ مریسا کا کمرہ ہے، پیارا ہے نا؟ بات کرتے ان کی آواز سے محبت جھلکی۔ جس طرح وہ سیٹ کر کے گئی تھی بالکل ویسے ہی پڑا ہے، میں نے اس کی ایک چیز بھی یہاں سے وہاں نہیں کی۔ آئلہ خاموش رہی۔ انہوں نے تصویر کا فریم اس کے سامنے کیا۔ اس نے دیکھا تصویر کے وسط میں ایک ہنستا مسکراتا نوجوان کھڑا تھا، جس کے بائیں دائیں 3 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ پریسا، انہوں نے اپنی بیٹی کے چہرے پر انگلی رکھی۔ یہ نایاب ہے۔ انہوں نے دوسری لڑکی کا چہرہ چھوا۔ اور یہ زرگل ہے۔ ان کی انگلی اب تیسری لڑکی پر آن ٹھہری تھی۔ تمہیں شاید حیرت ہو یہ جان کر کے مہروان کے ساتھ کھڑی ان 3 لڑکیوں میں کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہے۔ آئلہ حدید سانس نہیں لے سکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے جذبات ایک ساتھ امڑ آئے تھے۔ گہری سانس بھر کر اب وہ سامنے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے پریسا کو بہت سمجھایا تھا، میں نے اس سے کہا تھا نایاب کی موت کو نظر انداز مت کرو، مگر اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے مہروان کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے پھر اٹھ کر وارڈروب کے سارے خانے کھول دیے۔ پریسا کے دیدہ زیب مہنگے ملبوسات سے الماری بھری پڑی تھی۔ درازوں میں اس کے گولڈ اور ڈائمنڈ کے سیٹ چمک رہے تھے۔ انگوٹھیوں کا کلیکشن 4 بڑے ڈبوں پر مشتمل تھا۔ اس کے نام پر جتنی جائیدادیں اور پراپرٹی خریدی گئی تھیں وہ کاغذات بھی وہیں رکھے تھے۔ مسز ظہیر نے ایک ایک شے اسے دکھائی تھی۔ اپنی نم آنکھوں میں ایک الوہی سے چمک لیے وہ اس کی طرف مڑی۔ بس ایک بار تم مروان کی جان لے لو، یہ سب تمہارا ہوگا۔ آئلہ حدید کے اندر سناٹے چھا گئے تھے۔ اپنی ہر وہ پراپرٹی جو میں نے پریسا کے لیے خریدی تھی تمہارے نام کر دوں گی۔ میں تمہیں اپنا سب کچھ کر دینے کو تیار ہوں آئلہ، بدلے میں مجھے بس وہ لڑکا مردہ چاہیے۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ ان کے برابر بیٹھے اپنے تاثرات میں ہنوز خاموشی اور سرد مہری لیے اس نے سیدھا سوال کیا تھا۔ مسز ظہیر کے عزائم سے وہ آگاہ تھی، مگر پلاننگ پر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ذہن تک پہنچنا چاہتی تھی، ان کی چال کو سمجھنا چاہتی تھی۔ مسز ظہیر کچھ دیر گہری سوچ میں گم پریسا کو کوئی اور تصویر دکھاتی رہیں، پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ میں نے پریسا کو قصر جلال میں بھیجا تھا، میں تمہیں بھی وہاں بھیجوں گی۔ آئلہ کی دھڑکن شدید ہوئی تھی۔ فرق حیثیت و پوزیشن میں ہوگا، تم وہاں ایک ہاؤس مینیجر کے طور پر جاؤ گی۔ آنکھوں میں حیرت لیے وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ 2 ماہ پہلے ان کے سابقہ ہاؤس مینیجر نے استعفیٰ دے دیا تھا، تب سے وہ زرکا کرسٹ اسٹیٹ سے رابطے میں ہے ایک نئی ہاؤس مینیجر کے لیے، اور زرکا کی اونر میری دوست ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے انہوں نے کچھ سوچا۔ پچھلے ماہ بھی اس نے کچھ پروفائلز بھیجی تھیں، لیکن وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ یکم کو وہ دوبارہ بھیجے گی، اور ان میں اس بار تمہارا نام بھی شامل ہوگا۔ آئلہ نے ان کی اس بات سانس روک کر سنی تھی۔ مسز ظہیر نے تمام معاملات طے کر رکھے تھے، ان کا پلان مکمل تھا، مگر میرا ان معاملات میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ تمہیں پہلے بھی کبھی کسی تجربے کی ضرورت پڑی آئلہ؟ ان کا سوال آئلہ حدید کو لاجواب کر گیا۔ ایک بار بس دیکھتی ہو اور سب سیکھ جاتی ہو۔ سیکھنا الگ بات ہے، اسے اپلائی کرنا الگ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے آئلہ میں بیوقوف ہوں؟ اب کہ مسز ظہیر نے اپنے تاثرات میں سختی ٹھہرا لی۔ تمہیں جانتی نہیں ہوں۔ آئلہ کے لب سختی سے بچ گئے تھے۔ تم سب دیکھتی تو نہیں ہو، سب ریکارڈ کرتی ہو، کوئی بھی بات تمہارے ذہن سے محو نہیں ہو سکتی۔ وہ چپ رہی۔ تم اروال جلال کی ایک ایک حرکت کو بہتر سمجھ سکتی ہو، اس کو موڑ پر رکھ سکتی ہو۔ قصر جلال رازوں سے بھرا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں مروان بغیر کسی وجہ کے دوران میں نہیں رکا، کچھ تو ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ میری پروفائل بھیجیں اور وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں۔ اس نے ایک اور نقطہ اٹھایا۔
مروان کا بٹلر ارباز ہمیشہ اپنے مالک کو قصر جلال کے لیے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے۔ پچھلی بار میل اور فیمیل دونوں قابل نام موجود تھے، مگر تفصیلات پڑھ کر اس نے ریجیکٹ کر دیے۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فلاں ہم نے چھوڑا تھا، کیونکہ ہم چاہتے تھے وہ ریجیکٹ ہو۔ تو اب اسے ایک ماہ میں کیا ہوگا؟ تمہیں کل ہی ریشم سر کا کرسٹ لے جائے گی۔ ان کی پوری ٹیم ہے، سٹاف ہے، وہ تمہیں ایلیٹ کے رہن سہن اور ان کی خدمتداریوں کے تمام گر سکھائیں گے۔ تمہیں وہاں کام کرنے کے لیے سکھایا جائے گا، تمہیں کام کیسے کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور کیسے ایک پروفیشنل ہاؤس مینیجر کے طور پر ابھر کر سامنے آنا ہے، سب کچھ۔ وہ میرا بیک گراؤنڈ چیک بھی تو کر سکتے ہیں، وہ جان بھی تو سکتے ہیں کہ مجھے پلان کیا جا رہا ہے۔ ہم تمہاری کہانی میں کوئی ایسا رد و بدل نہیں کر رہے جس کی بنیاد پر یہ سوال ان کے ذہن میں نہ آئے۔ تم حدید اور عمارہ کی بیٹی ہو، دونوں نے علیحدہ ہو کر اپنے گھر بسا لیے۔ تم اپنے تایا کے ساتھ پلی بڑھی، ان کے ساتھ تمہارے ٹرمز اچھے نہیں۔ جلدی تم نے زرکا کرسٹ اکیڈمی جوائن کر لی، کورسز کیے، زبانیں سیکھیں اور پھر یہاں اپلائی کر دیا، اور اب تم پہلی بار کہیں کام کرنے والی ہو۔ انہوں نے کہانی کا پورا پلاٹ ترتیب دے کر اسے کردار بنا ڈالا تھا۔ پہلی بار، اس نے پرسوچ انداز میں انہیں دیکھا۔ وہ کیوں ایک ایسے ہاؤس مینیجر کو ہائر کریں گے جس کا تجربہ پہلے کہیں بھی نہیں رہا؟ یہی تو پلس پوائنٹ ہے۔ مسز ظہیر شیطانیت سے مسکرائیں۔ خیر، دیکھتے ہیں تمہاری قسمت کیا پلٹا دکھاتی ہے۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، انٹرویو کے دوران ہی کچھ ایسا ہو جائے جس کی بنا پر ارباز اسے رد کر دے، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی جھوٹ پکڑا جائے، کوئی شخص سامنے آ جائے، ممکن ہے قصر جلال پہنچنے سے پہلے ہی یہ قصہ تمام ہو جائے۔ دل میں امید لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے ریشم کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے اپنا ذہن اس لمحے میں ہر جانب دوڑا لیا تھا، ہر ممکنہ خطرے کو جانچ لیا تھا، ہر ممکنہ حساب کو پرکھ لیا تھا۔ مروان جلال اور مسز ظہیر دونوں کی جنگ میں وہ ایک ہتھیار بنی وس میں کھڑی تھی۔ قصر جلال کے میناروں پر روشنیاں دھری تھیں، شب کی تاریکی میں قصر کا اندرونی حصہ بقایا نور بنا ہوا تھا۔ سٹاف متحرک تھا، لمبی ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لوازمات رکھے جا رہے تھے۔ جلال صاحب آتش دان کے سامنے آرام دہ صوفے پر بیٹھے، دیوار گیر کھڑکی سے باہر باغ کے درختوں کو دیکھ رہے تھے، جن کی شاخیں ہواؤں کی شدت سے جھکی چلی آ رہی تھیں۔ ان کے بائیں جانب شیشے کی دیوار تھی، اس دیوار کی دوسری جانب سوئمنگ پول تھا جس کے اطراف میں کئی پودے رکھے تھے۔ وہی کرسی پر سارنگ اپنے یونیفارم میں ملبوس بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک زنجیر تھی جسے وہ انگلیوں میں گھمائے جا رہا تھا۔ اس کے عین سامنے سوئمنگ پول کے پانیوں میں یکایک بھنور بنا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے کسی کے پانی میں اترنے پر بنا کرتا تھا۔ سارنگ نے بے اختیار نگاہ اٹھائی، پھر دوبارہ جھکا لی۔ وہ بھنور متحرک سا پول کنارے اس کے قدموں کے قریب آ کر ٹہر گیا تھا۔ کیا خبر ہے؟ کچھ دیر میں ہی ارباز وہاں آ گیا تھا۔ نئے آرٹیکل چھپائے، نئے ہیش ٹیگ چلائے جا رہے ہیں، نام تو ابھی بھی بڑے مالک کا وہی ہے، وہی نیلی داڑھی والا بادشاہ۔ ارباز کی پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ تم مالک کے لاڈلے ہو، کہہ دو بال رنگ لے اپنے، نام بڑا سوٹ کرتا ہے۔ تمیز سے سارنگ۔ ارباز کی سخت بھاری آواز کا رعب اسے خاموش کر گیا۔ مذاق کر رہا تھا میں۔ زنجیر گھماتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے مذاق اب حد سے گزرنے لگے ہیں۔ سارنگ کے سیانہ ہو گیا، اور شیر دل کے ساتھ فضول باتیں مت کیا کرو۔ اسے سمجھاؤ، سوال بہت کرتا ہے، کرنے دو سوال، جو بات اسے بتانی ہوگی میں اسے بتاؤں گا۔ پتہ نہیں مالک کو کیا سوچی، اس ڈرپوک کو بھی اس راز میں شامل کر دیا۔ تو جہاں پر لگیں گے سب کچھ اگل دے گا۔ مالک کا فیصلہ، مالک کی مرضی۔ سارنگ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ زمان ہاؤس شادی گھر کی رونقیں عروج پر تھیں۔ گھر کے چھوٹے بڑے کسی نہ کسی کام میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے، ملازمین کی دوڑیں الگ سے لگوائی جا رہی تھیں۔ لاؤنج میں براجمان ہو کر شیشے کی ایک دیوار کے اس پار سبز احاطے کا جائزہ لیتے انوشے نے شگفتہ کو چائے کا حکم دیا تھا، اور بنا کر اس کے سامنے رکھنے والی مرال اسفند تھی۔ شکو کپ رکھ کر وہ 2 قدم ہی بڑھی تھی کہ رکنا پڑا۔ مڑ کر اس نے انوشے کو دیکھا۔ سفید گاؤن میں ملبوس وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، پھیلی ہوئی آستینوں سے جھالر سے لٹک رہی تھی۔ جوتا بھی سفید ہی تھا، ایئر رنگز بھی سنہری ڈائی بال
اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یہاں کے سبھی ملازمین کے ساتھ اس کا تعارف ہو چکا تھا، ایک وہی رہ گئی تھی، مرال۔ انوشا نے اسے بغور دیکھا، آنکھوں کے ہلکے گہرے پسماردہ چہرے سے تھکاوٹ عیاں تھی۔ ملازم تو گھر میں اور بھی تھے، مگر کسی کی حالت بھی ایسی نہ تھی جیسی اس کی تھی۔ وہ لڑکی اسے برسوں کی بیمار لگی تھی۔ اس کے وجود پر کھدر کا ہلکے رنگ کا کھلا ڈھیلا سا سوٹ تھا، جس کی قمیض کے دامن پر سلائی لگا کر پھٹے ہوئے کپڑے کو جوڑا گیا تھا۔ یہاں کب سے کام کر رہی ہو؟ اس کی پلکیں لمحے بھر کے لیے جھپکی، پھر اٹھ گئی۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ چائے کا ایک گھونٹ لے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے پاس آ کر ایک لفافہ آگے بڑھایا۔ کل میں نے ساری میز کو دیا تھا، تم رہ گئی تھی۔ مرال اسون کی نگاہیں اس کے ہاتھ سے پھر چہرے پر جمی رہ گئیں۔ شکریہ، مجھے رہنے دیں۔ اس نے پیسے نہ لیے، فوراً سے پلٹ گئی۔ مرال کی یہ حرکت انوشے کو انتہائی ناگوار گزری۔ مالکن ہونے کے ناطے تمہیں بونس دے رہی ہوں۔ اپنی ناگواری چھپا کر وہ دوبارہ مسکرائی۔ مالکن؟ کوئی بھلا سا مرال کے دل میں گڑ گیا تھا۔ ہاں، وہ اس گھر کی اصلی مالکن تو تھی، جسے اس کو شوہر ہرگز بھگا کر نہیں لایا تھا، جس کے ساتھ نکاح والدین سے چھپ کر نہیں کیا گیا تھا، جسے جھوٹی امید نہیں دلائی گئی تھی۔ انوشے کا ہاتھ ابھی بھی اٹھا ہوا تھا۔ وہ منتظر تھی کب مرال لفافہ پکڑے تو وہ ہاتھ نیچے کرے۔ تم یہاں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ رہتی ہو؟ کل دیکھا تھا میں نے اسے، پیاری لڑکی ہے، اسکول جاتی ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ اس کے لیے کچھ لے لینا۔ مرال کی نگاہیں انوشا کے چہرے پر جمی رہ گئیں۔ انوشا بضد تھی وہ پیسے لے، غالباً انکار کرنے سے اس کی نفسیات پر کوئی چوٹ ڈلتی تھی۔ بہت شکریہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صاف انکار کر کے کچن میں چلی گئی۔ انوشا کے لب کچھ ناگواری سے بچ سے گئے۔ کتنی روڈ لڑکی ہے، ایسا ایٹیٹیوڈ تو ملازم نہیں دکھاتے۔ موبائل پر کچھ لکھتے شاہ زیب وہاں سے گزرا تو اسے دیکھ کر رک گیا۔ کون روڈ ہے؟ یہ مرال، پیسے دے رہی تھی، نہیں لیے۔ سب کو بونس دیا میں نے، مگر اس لڑکی کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ شاہ زیب چونک گیا۔ کچھ کہہ رہی تھی؟ اس نے بے پرواہی سے پوچھا۔ نہیں، پیسے دی تو انکار کر دیا۔ انوشا واپس صوفے پر جا بیٹھی۔ شاہ زیب نے گردن موڑ کر راہداری کی طرف دیکھا۔ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شگفتہ مرال کو نیا حکم پہنچاتی نظر آ رہی تھی۔ عصمت بیگم نے اپنے کمرے کی صفائی کروانی تھی اور اس کے لیے انہیں مرال ہی چاہیے تھی۔ بھائی، جب آپ محتاج ہیں تو یہ اکڑ کیسی؟ وہ ہنوز بڑبڑا رہی تھی۔ چائے کا دوسرا گھونٹ بھر کر کپ میز پر پٹخ دیا۔ ذائقہ بدل چکا تھا، ذرا اچھی نہیں بنائی۔ شاہ زیب نے جیسے کچھ سنا نہیں، سر کو جاتے اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ انوشا کی بھویں ہنوز سکڑی ہوئی تھی، اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ظہیر ہاؤس کے گیسٹ روم میں آسمانی رنگ کا کارپیٹ پر دو زانوں بیٹھی گیلری میں محفوظ اپنے تایا کی تصویر دیکھ رہی تھی وہ۔ پشت پر کھلے لمبے بے ترتیبی بال کارپیٹ کو چھو رہے تھے۔ آنکھوں کی سرخی کچھ بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے واٹس ایپ پر رفیق کی طرف سے کئی میسج آ چکے تھے۔ کئی بار وہ اسے کال کر چکے تھے۔ اس کا نمبر بند تھا، مگر واٹس ایپ وہ بند نہیں کر سکی تھی۔ ایک بار پھر ان کی کال آ رہی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کچھ دیر بعد موبائل خاموش ہو گیا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ یکایک موبائل پر نوٹیفیکیشن موصول ہوا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو تاشا جے کا نام لکھا تھا۔ ویب سائٹ پر نئی قسط شائع کر دی گئی تھی۔ اپنے معاملات میں وہ ایسی الجھی تھی کہ اب تک شائع ہونے والی دو ایک ساتھ وہ پڑھ ہی نہیں سکی تھی۔ یوں ہی ذہن بھٹکانے کو اس نے تاشا جے کا انسٹاگرام پروفائل کھول لیا تھا۔ پچھلے ہفتے وہ گلڈفورڈ میں تھی، آج کل وہ مانچسٹر گھوم رہی تھی۔ اس نے پائپر کے کچھ مقولے شیئر کیے تھے۔ بچوں کے ہجوم کی ایک تصویر میں اس نے مجسمے بنے پائپر کے کندھے پر اپنی جالی دار دستانے میں وہ مقید ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ نئی تصاویر میں وہ سرخ مشروب کا گلاس دکھا رہی تھی۔ ایک تصویر زہر کی نشاندہی کرتی تھی۔ ایک پوسٹ مکڑی کے جال پر بنی ہوئی تھی۔ ایک منظر گڑیا گھر پر ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک تصویر پھولوں کے اس ڈھیر کی تھی جو مرجھا کر سیاہ ہو چکے تھے۔ کچھ صلاحیتیں منظر عام پر آ جائیں تو وہ بال بن جاتی ہیں، اس نے ایک مقولہ لکھ رکھا تھا۔ آئلہ نے موبائل رکھ دیا۔ اب وہ کھڑکیوں سے باہر دھند میں لپٹے لان کو دیکھ رہی تھی، جس کی لان لائٹ اس تاریکی اور کوہرے میں مبہم سا تاثر بن کر رہ گئی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ انوشا بالکنی میں کھڑی تھی۔ بیج رنگ کا اونی لباس زیب تن کیے وہ دھند میں لپٹی بیرونی دیواروں پر
اس کے پاس نظر آتے اونچے لمبے درختوں کو دیکھ رہی تھی جو دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ یکا کوئی آواز سماعت سے ٹکرائی تو اس نے بے اختیار نیچے دیکھا۔ شگفتہ اونچی آواز میں کسی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا تو دائیں طرف شاہ بلوط کے نیچے اسے مرال کی چھوٹی بہن نظر آئی۔ کتاب ایک ہاتھ میں لیے وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ شگفتہ کو جواب اس نے پست آواز میں دیا تھا، مگر چہرے کی سختی بتلاتی تھی اسے کچھ برا لگائے۔ شگفتہ اب اس کے سر پر پہنچ چکی تھی، کمر پر ایک ہاتھ رکھے دوسرا ہاتھ نچا نچا کر بولے جا رہی تھی۔ دفع۔ انوشا سن نہ سکی، مگر لبوں کے جنبر سے اندازہ ہوا اس نے ایسا ہی کچھ کہا ہے۔ شگفتہ اسے 2-4 باتیں مزید سنا کر چلی گئی۔ انوشا کو کچھ دیر یاد آیا تو کمرے میں واپس آ گئی۔ اس نے دروازے سے وہ لفافہ نکالا جو اس نے صبح مرال کو دینا چاہا تھا۔ لفافہ اٹھائے وہ ارزا اور یمنا کے کمرے میں چلی گئی۔ وارڈروب کھول کر اس نے کچھ فراک ادھر ادھر کی، پھر ایک نکال دیا۔ دراز سے چند موزے نکالے، اونی اسکارف اور مفلر بھی، پھر سارا سامان پلاسٹک بیگ میں ڈالے باہر آ گئی۔ فضا میں انتہا کی خنکی تھی، جانے وہ لڑکی اس قدر ٹھٹرتے موسم میں باہر کیسے بیٹھی تھی۔ ہیلو، شاہ بلوط کے پاس پہنچ کر اس نے کہا۔ لڑکی نے کتاب سے سر اٹھایا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کا تاثر مرال کی آنکھوں جیسا لگا، مردہ ویران و خاموش سا۔ You look exactly like your sister. Pretty eyes, I must say. خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ادا سے مسکرائی، کمر سیدھی، گردن اونچی، بینچ سے ایک فاصلے سے رکھے ہوئے جیسے وہ بلندیوں کی ملکہ ہو اور بہت اونچائی سے نیچے کسی کو دیکھ رہی ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ابتحال کے لب بچے رہے، نگاہیں انوشے پر ٹھہری رہی۔ عجیب بات ہے، شمو کے بیٹے نے تو فوراً جواب دے دیا تھا، اور سائمہ کی بیٹیاں تو چپ بھی نہیں ہو رہی تھیں، بتا رہی تھی وہ تمہارے ساتھ اسکول جاتی ہیں۔ انوشا چند لمحوں تک جواب کی منتظر رہی، پھر اس نے شاپر اس کے برابر بینچ پہ رکھا۔ یہ میری بیٹی کے کپڑے، ایک دوباری پہنے ہوں گے، میں ڈونیٹ کر رہی ہوں، اور یہ میری طرف سے۔ اس نے لفافہ آگے بڑھایا۔ اپنے لیے کوٹ لے لینا، یہ ایسا موسم تو نہیں کہ صرف ویچر سے گزارا کر لیا جائے۔ ابتحال کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس نے لفافہ پکڑا، نہ ہی انوشے کے چہرے سے نگاہ ہٹائی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چند 100 کے نوٹ نکال کر انوشا کی جانب بڑھا دیے۔ انوشا نے سوالی آئی برو اٹھائے، کچھ نہ سمجھی اسے۔ میرے پیسے ہیں، اسکول کی طرف سے نام ملے ہیں، رکھ لیجئے، کچھ کھا لیجئے گا۔ انوشا صدمے سے گنگ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے ہرگز اندازہ نہ تھا سادہ اور غریب نظر آنے والی وہ لڑکی اس قدر بد تہذیب ہوگی۔ How dare you are insulting me like this؟ بہت ضبط سے وہ اپنی آواز کو بلند ہونے سے روک پائی تھی۔ کیوں؟ چیریٹی کیسے آپ دے سکتی ہیں؟ شٹ اپ! اس کا پارا شوٹ کر گیا۔ جو آپ کر رہی ہیں وہی میں نے کیا تو برا کیوں لگا؟ وہ سوالیہ نشان بنی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں ایک بھولا پن تھا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو انوشا اتنا خفا کیوں ہو رہی ہے۔ جو کام آپ کے لیے ثواب کا ہے وہی میرے لیے تو ہونا چاہیے، نہیں؟ انوشا کو لگا وہ لڑکی شاید نہ سمجھ ہے، بے عقل ہے، اب نارمل ہے۔ تم حقدار ہو، جبکہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں تم سے کیسے کچھ لے سکتی ہوں؟ اس نے ایک لکیر کھینچ کر اپنا اور اس کا فرق واضح کر دیا۔ اوہ! ابتحال کے لب گول ہوئے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے تو حقدار ہوئی میں، اور کیا کیا دے سکتی ہیں آپ مجھے؟ اس نے یوں پوچھا جیسے زکوٰۃ، صدقات، تعاون جیسے تمام اصول و فرائض سے ناواقف ہو۔ انوشا سمجھ گئی وہ صرف سوال نہیں تھا۔ جو میں دے رہی ہوں اسے رکھ سکتی ہو، وہ تحمل سے بولی۔ جو میں دے رہی ہوں آپ اسے بھی رکھ لیں۔ اس نے پیسے آگے کر دیے۔ منہ بند رکھو اپنا۔ بہت ضبط کے باوجود بھی وہ اپنا لہجہ نرم نہ رکھ پائی۔ میرا تو منہ بند ہی تھا، آپ نے ہی کھلوایا ہے۔ اسی پل بیرونی دروازہ کھول کر سمرین باہر آئی تھی۔ انوشے، اندر آ جاؤ، مامی بلا رہی ہیں تمہیں۔ ساتھ ہی اس نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ ایک سیکنڈ بھابھی، خالہ نے گھر میں ملازم ٹھہرا رکھے ہیں یا مالک؟ بات تک کرنے کی تمیز نہیں اس لڑکی کو، میرے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ میرے تمیز دار یا بدتمیز ہونے سے آپ کو کیوں فرق پڑتا ہے؟ خالہ، سمرا چچی کی آواز بلند ہوئی، تم جاؤ یہاں سے۔ جو آئے ہیں وہیں جائیں، میں کیوں جاؤں؟ جھٹ سے وہ بینچ پہ بیٹھ گئی، پھر سے کتاب کھولی، قلم اٹھایا۔ سمرا نے انوشے کا بازو پکڑا اور اسے اندر لے گئی۔ یہ کس قسم کی میز ہے؟ اکڑ و غرور ختم ہی نہیں ہو رہا۔ جو پیسے دے رہی تھی مجھے،
اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ بات عصمت بیگم اور عثمہ سے ہو کر آخر میں شاہ زیب تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو تاثرات میں خفگی تھی۔ یہ پاگل پن ہے انوشے، کیوں کیا تم نے اس طرح؟ انوشے صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بجائے اس لڑکی کو کھری کھری سنانے کے وہ الٹا اسے ہی سنا رہا تھا۔ پاگل پن؟ ایک ملازمہ نے تمہاری بیوی سے بدتمیزی کی اور تم مجھے جھاڑ رہے ہو؟ تم اس کے پاس ہی کیوں گئی؟ کیا مطلب کیوں گئی؟ گھر ہے میرا، ملازم ہے وہ میرے، میں اسے پیسے دینا چاہتی ہی تھی۔ مگر کیوں؟ یہ سوال آپ کر رہے ہیں؟ میں ہمیشہ چیریٹی کرتی ہوں۔ تم صرف چیریٹی نہیں کرتی ہو، تم چیریٹی کو اپنا ذاتی فعال سمجھتی ہو، انا کا مسئلہ بناتی ہو۔ انوشا دم سادے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایسا نہیں ہے شاہ زیب، اگر ایسا نہیں ہے تو بتاؤ، جب سمیرال نے تم سے پیسے نہیں لیے تو کیا تک بنتی ہے اس کی بیٹی کو دینے کی؟ بیٹی؟ اسے شوق لگا۔ ہاں بیٹی ہیں دونوں۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا بیڈ پر جا بیٹھا۔ انوشا لب بھینچ کر ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ زیب، میری انٹینشن غلط نہیں تھی، میں نے سب میت کو دیے پیسے۔ اپنی انٹینشنز کی تم یہاں بات ہی مت کرو۔ اٹلی میں اس بندے نے جب تم سے پیسے نہیں لیے تو تم غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ کوئی انکار کر دے تو تمہیں برا لگ جاتا ہے۔ ایک انسان تم سے کچھ لینا نہیں چاہ رہا تو کیا اسے تم زبردستی پکڑاؤ گی؟ انکار طریقے سے بھی کیا جاتا ہے؟ وہ لڑکی الٹا مجھے چیریٹی دے رہی تھی، وہ مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ شاہ زیب نے چونک کر سر اٹھایا۔ بدتمیزی کر رہی تھی وہ مجھ سے، جیسے کوئی بدلہ اتار رہی ہو۔ کیا خالہ نے ملازمین کو ایسے ہی چھوٹ دے رکھی ہے؟ ذہن فقط ایک لفظ بدلے پر اٹک گیا۔ لمحے بھر کے لیے وہ اپنی جگہ تھم گیا تھا۔ شاہ زیب کو احساس ہوا معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اسے ادراک ہوا یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں۔ وہ اٹھ کر انوشے کے پاس آ گیا۔ دیکھو انوشے، اس لڑکی نے میری انسلٹ کی ہے، ایسے تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ خالہ سے کہیں اسے گھر سے نکالے۔ انوشے یار کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو بھی تو میں ہی غلط لگ رہی ہوں نا؟ پیسے دینے کیوں گئی؟ مجھے خالہ سے بات کرنی ہے۔ میں گھر میں ایسا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اماں سے خود بات کروں گا۔ کندھوں سے تھام کر اس نے نرمی سے سمجھایا۔ وہاں جھٹک کر چلی گئی۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ اپنے بستر میں دبک کے لیٹے وہ فلیش لائٹ کی روشنی میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ خاموشی میں الٹے صفحات کی آواز ذرا سرتاش پیدا کرتی، اور پھر وہی انگیٹھی پر لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آتی۔ مرال نیچے کشن پر دوزانوں بیٹھی تھی، اپنے گھٹنوں پر تھوڑی رکھ کے بھڑکتی ہوئی آنکھ کو دیکھ رہی تھی۔ شعلے بلند ہو رہے تھے، تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ ذرا سے کروٹ بدلتے اس نے کسی خیال کے تحت سر اٹھایا تو اسے ان شعلوں میں مرال کا پسمردہ چہرہ دکھائی دیا۔ یوں لگا جیسے وہ چہرہ جل رہا ہو۔ یکایک دروازے پر دستک ہوئی۔ کتاب ایک جانب رکھتی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ مرال نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کروفرس عصمت بیگم کھڑی تھیں۔ غصے سے بھوے سکیڑے وہ اندر آئیں۔ انتہائی نفرت سے ابتحال کو دیکھا، پھر وہ مرال کی طرف مڑی۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو اگلے 5 منٹ تک مسلسل بولتی رہیں۔ شکایت اس کی تھی، غصہ مرال پر بھی تھا۔ یہ تمیز سکھائی ہے تم نے اسے؟ چھوٹے بڑے کسی کا لحاظ رکھا ہے اس نے؟ مرال نے کچھ بے بسی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ چہرے پر سکون لیے وہ پاؤں چلاتی عصمت بیگم کو دیکھتی رہی۔ تم نے وعدہ کیا تھا نوشے کے سامنے کوئی تماشا نہیں ہوگا، وعدہ کیا تھا تم نے مجھ سے۔ وہ مرال پر چیخ پڑی۔ اگر آپ کی لاڈلی بہو خود چل کر ہمارے پاس آئے گی تو ہم کیا کریں؟ ابتحال بول پڑی۔ تم اپنا منہ بند رکھو۔ عصمت بیگم نے اسے جھڑک دیا۔ حالہ؟ مرال نے خفگی سے ٹوکا۔ وہ کندھے اچکا کر کہیں اور دیکھنے لگی۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، انوشے کو شک بھی ہوا نا تو جان نکال لوں گی۔ تمیز سے رہا کر اس کے ساتھ۔ آپ کی زبان میں تمیز سے رہنے کا مطلب اس کے پیسے لینا ہے تو سوری، یہ تمیزداری ہم سے نہیں ہوگی۔ حالہ؟ اب کہ مرال نے اسے کچھ سختی سے ٹوکا تھا، وہ ہنسنے لگی۔ عصمت بیگم آگ بگولا سی ہو گئی۔ پاگل ہو چکی تمہاری بیٹی، پاگل۔ اپنا سارا غصہ نکال کر وہ چلی گئی۔ پاگلوں کے گھر رہ رہ کر ہاں ہو چکی ہوں پاگل، وہ بلند آواز میں بولی۔ مرال بے بسی سے ابتحال کو دیکھ کر رہ گئی۔ دلربا اور شازل کے مابین معاملات کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے۔ لڑائی جھگڑے وہ ترک کر چکی تھی، گھر کے چھوٹے بڑوں کا احترام بھی کرنے لگی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کر وہ شازل کا دل پھر سے جیتنے لگی تھی اور ماضی کی تمام تلخیاں مٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ روزمرہ کی بنیاد پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی رپورٹ فیضان کو بھی دے رہی تھی۔ دردانہ اور سفیر نے اسے اپنے بچوں کے ساتھ یوروپ کا ٹور پلان بنایا تھا تو شازل نے اس سے بات کی۔ شازل بھائی آئے ہوئے ہیں۔ شازل
اماں مجھے کب سے کہہ رہی ہیں ہر نائی آ جاؤں، لیکن میں ہی ٹالتی رہتی ہوں، اوپر سے امبرین کا نکاح بھی تو ہے۔ اس کی مجبوری سمجھ کر اس نے سفیر کو منع کر دیا۔ جس دن سفیر اور دردانہ اپنے بچوں سمیت ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے، وہ بے حد خوش تھی۔ موقع پا کر اس نے اگلے چند دنوں میں ہرنائی جانے کا پروگرام بھی ترتیب دے ڈالا تھا، اور یہ سب اس نے اس وقت طے کیا جب اسے یقین ہو چکا شاذل کاروباری مصروفیات کی بنا پر اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ شاذل نے ہمیشہ اس کی مرضی کو فوقیت دی تھی، اب کی بار بھی انکار نہیں کر سکا۔ سب کچھ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہا تھا، اور وہ خوش تھی، بے حد خوش تھی۔ سب سویرے ہی ارزا کے کمرے میں شور مچ گیا تھا۔ وہ روتی چیختی چلاتی جا رہی تھی۔ شاہ زیب اور انوشے ڈر کر فوراً بھاگے چلے آئے تھے۔ ملازمہ نے عصمت بیگم کو خبر پہنچائی تو وہ بھی آ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ان کی نظر وارڈروب پر پڑی تو وجود ساکت ہو گیا۔ ارزا کی وارڈروب میں لٹکے ہوئے کپڑے خون سے سرخ پڑے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے بھی لگ رہے تھے۔ قیمتی نفیس فراک کینچی سے کاٹا گیا تھا، اس پر سرخ خون بھی لگا تھا۔ ایک خوف سے سما اس پورے کمرے میں بند گیا۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ ایسی حرکت وہ بھی اس گھر میں بھلا کون کر سکتا ہے؟ انوشا پریشانی کے عالم میں روتی ہوئی ارزا کو چپ کروا رہی تھی۔ وہ بے تحاشا ڈری ہوئی تھی۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ شاہزیب کو غصہ چڑھ گیا تھا۔ الماری کھول کر چیزیں الٹ پلٹ کیں تو ارزا کے استعمال کی پیشتر اشیاء کا یہی حال تھا۔ کل رات جب میں بچوں کو سلا کر گئی تھی تب تو سب ٹھیک تھا۔ انوشا بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ ذرا سی جانچ پڑتال سے اندازہ ہو گیا سرخ خون اصل میں سرخ رنگ ہے۔ کس نے کیا یہ؟ ارزا کو تکلیف میں دیکھ کر شاہزیب بے چین ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا مجرم سامنے اور وہ گولی مار دے۔ عصمت بیگم نے بڑی مشکل سے اسے ٹھنڈا کیا۔ سارا دن پریشانی میں گزرا۔ ارزا نے رو رو کر طبیعت خراب کر لی، بخار سر پر چڑھا لیا۔ شام میں جب ملازمہ اسے چائے دینے آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا کچھ بے قراری سے پیشانی مسل رہا تھا۔ صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو؟ شمو نے کپ میز پر رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر مگ بھی اٹھا لیا۔ صاحب مجھے معلوم ہے چھوٹی بی بی کے ساتھ جو ہوا۔ شاہزیب نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کیا معلوم ہے؟ کل رات مجھے سمرا باجی نے کام کے لیے بلایا تھا، تھکی ہوئی تھی، بولی ٹانگیں دبا دو۔ جب میں جانے لگی نا تو میں نے حالہ کو ارزا کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ شاہزیب کی آنکھوں میں خون آ گیا۔ حالہ آئی تھی؟ جی صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحب میں ڈر گئی تھی، کوشش کی بتانے کی، پر وہ میں نے سوچا حالہ بچی ہے، بس اسے بچانے کے چکر میں چپ رہی، پر مزید نہیں رہ سکی۔ صاحب پلیز میرا نام مت لینا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ شمو ادب سے سر کو خم دیتی چلی گئی۔ اپنی پریشانی کو مسلتے وہ کمرے کے چکر کاٹنے لگی، پھر کچھ سوچ کر وہ اسی وقت نیچے آ گیا تھا۔ ابتحال عصمت بیگم کے ساتھ بدتمیزی کر جاتی تھی، وہ برداشت کر گیا تھا۔ انوشے کے ساتھ برا پیش آئی، وہ یہ بھی سہ گیا تھا، مگر ارزا کے ساتھ جو ابتحال نے کیا تھا وہ کسی طور بھی اب اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے اس نے مرال سے بات کرنے کی ٹھانی، مگر وہ نیچے نہیں تھی۔ عصمت بیگم اس سے ارزا کا وارڈروب سیٹ کروا رہی تھیں۔ ملازمہ سے یہ بات پتہ چلی تو وہ بھڑکتا ہوا سیدھا ارزا کے کمرے میں گیا اور کپڑے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کھینچ لیے۔ عصمت بیگم بیڈ پر ارزا کا سر گود میں رکھے بیٹھی تھی، چونک گئیں۔ میری بیٹی کے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ مرال پریشانی سے دیکھ کر رہ گئی۔ اماں، آج سے آپ مرال سے میرے بچوں کا کوئی کام نہیں کروائیں گی۔ کیا ہوا؟ وہ نہ سمجھ پائیں۔ غالباً پریشانی کے عالم میں انہیں ذمہ دار کو پکڑنا سمجھنا یاد ہی نہیں رہا۔ پوچھئے اس سے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر کیا گل کھلا رہی ہے یہ؟ مرال کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ تمہاری بیٹی میری اولاد سے کیا دشمنی نکال رہی ہے؟ آنکھوں میں صدمہ بے یقینی لیے وہ شاہزیب کو دیکھتی رہ گئی۔ حالہ ایسے نہیں کر سکتی، وہ بدتمیزی کر سکتی ہے، گھر والوں سے لڑ سکتی ہے، سکون برباد کر سکتی ہے، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ چیخ پڑا۔ بلند آواز کا وہ جملہ مرال اسفند کو دہلا گیا۔ کل رات وہ اس کمرے میں آئی تھی، اس نے کیا یہ سب۔ اللہ کی مار پڑے تم دونوں پر، ایسے ہتھ کنڈوں پر آ گئی ہو تم، بچی سے کیا دشمنی؟ ہاں ہم بڑے مر گئے، جو وار کرنا ہے سامنے سے کرو۔ مرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب دفع ہو جاؤ میری بیٹی کے کمرے سے، آج کے بعد میں تمہیں اپنی بیوی بچوں کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ کس قدر ہمت و قوت سے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالے وہ کمرے سے باہر آ گئی، مگر ریلنگ تک پہنچتے پہنچتے لڑکھڑا گئی۔ اس نے اب بے اختیار دیوار کا سہارا لیا اور سانس لینے کی کوشش کی،
مگر اس پل اسے احساس ہوا اسے سانس نہیں آ رہا۔ شگو ٹرے ہاتھ میں لیے انوشی کے کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ رک گئی، بھاگی چلی آئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہاتھ جھٹک دیا، آنسو صاف کرتی نیچے آ گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ ابتحال اسکول سے بھی نہیں آئی تھی۔ مرال، تجھے سمرہ باجی بلا رہی ہیں۔ ایک نیا حکم صادر ہوا تھا۔ وہ تکیہ ہاری وجود اور جھکے کندھوں کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ شاہزیب صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، شام میں شگو نے آ کر کہا۔ وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ بیٹھی رہی، ذہن و سکون کو پروسیس کرنے میں لگ گیا تھا کہ شاہزیب نے اسے بلایا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پورے کمرے کا چکر کاٹ کر واپس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ شگو واپس آ گئی۔ سنا نہیں تمہیں صاحب بلا رہے ہیں؟ صاحب نے کوئی خاص بات کرنی ہے تو ان سے کہو یہاں آ کر کر لیں۔ شگو کی آنکھیں ابل آئیں۔ بدتمیز، یہ بات صاحب سے کرتے میں اچھی لگوں گی؟ مجھے تو لگو گی۔ شگو نے دروازے میں کھڑے کھڑے اسے لمبی گھوری دی۔ دیکھ خالہ، اب تو نا بہت اوور ہو رہی ہے اس گھر میں۔ جب تجھے سب پتہ ہے تو پھر کیوں ایسا کر رہی ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ باپ ہے تیرا، اب بلا رہا ہے تو جانا تو بنتا ہے نا۔ اس نے اپنے صاحب کی کسی بھی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اسے راضی کرنا چاہا۔ ہاں شگو، وہ ہنستے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر گڑھے پڑ گئے۔ یہ وہی باپ ہے نا جس نے میرا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا؟ اوکی ہوندا ہے؟ شگو نے اپنی چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی کر کے پوچھا۔ ایک امتحان ہوتا ہے جسے پاس کرنے سے اولاد جائز ناجائز ثابت ہوتی ہے۔ شگو کا ایک ہاتھ کمر پر، دوسرا ہاتھ منہ پر آ ٹھہرا۔ ہیں؟ سچی؟ پر مجھے کیوں نہیں کسی نے بتایا؟ وہ یوں بولی جیسے اس گھر کا کوئی اہم فرد ہو، جس کے علم میں یہ بات نہ لا کر کوئی انہونی کر دی گئی ہو۔ اور تجھے کیسے پتا؟ ذرا مشکوک ہو کر گھورا۔ بس پتہ ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ صاحب بہت غصے ہچ لگ رہی ہے، خالی حد گئی تو کٹنا پہ جائے۔ وہ بڑی فکر مند نظر آئی۔ اتنی بڑی ہو شگو، کیسی بھیگی بلی بنی ہوئی ہو۔ سیدھی طرح سے کہہ دو صاحب میں نے بہت بولا پر نہیں آ رہی، بس۔ تو نہ کسی دن مار پڑوائے گی مجھے۔ اب مسئلے تم لوگوں کے اور پسے ہم۔ شگو بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، ٹانگیں لٹکائے بستر پر نیم دراز ہو کر ابتحال سیلنگ پر لگے ساکت پنکھے کو دیکھنے لگی۔ گرمیوں میں یہ منظر کچھ دلچسپ لگتا تھا جب پنکھا گول گول گھومتا تھا، مگر اب تو نری بوریت۔ انگیٹھی بھی سر تھی ورنہ وہ شولوں کی لپک جھپک میں دیکھ لیتی۔ ٹی وی تھا نہیں، موبائل رکھنے پر ممانت نہ بھی ہوتی تو رکھنے کی اہلیت بھی نہیں تھی۔ پیسہ نہ کبھی اس کی ہتھیلی پر رکھا گیا تھا، نہ ہی مرال کی ہتھیلی پر۔ یونیفارم، کتابیں، کورس، کاپیز اور بیگ اسے اسکول سے ملتا تھا۔ گھریلو استعمال کے کپڑے درفشا اور سمرہ چچی کی جانب سے ہر چند ماہ بعد مل جاتے تھے۔ کھانا پینا وہی جو کچن میں سب سے کھانے کے بعد بچ جاتا تھا، اور بعض دفعہ بچتا بھی نہیں تھا۔ فریج سے کچھ نکالنے کی یا کچن میں جا کر اپنی مرضی سے کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ رہائش کے لیے یہ کمرہ اور چھوٹا سا واش روم تھا جو عصمت بیگم نے کوارٹر میں اپنے ملازمین کی رہائش کا بندوبست کرنے کے بعد ان کے لیے اپنے شوہر کی وفات کے بعد بنایا تھا۔ کمرے کا ایک دروازہ باہر لور میں اور دوسرا کچن کے برابر والی راہداری میں کھلتا تھا، تاکہ جب بھی اسے کام کے لیے بلایا جائے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو، اور تاخیر عصمت بیگم کو پسند نہ تھی۔ وہ ساکت پنکھے دیکھتے ٹانگوں کی جنبش دے رہی تھی جب دروازہ کھل گیا تھا۔ پہلے وہ کوہنی کے بل اوپر ہوئی تاکہ جھاڑ پلا سکے اس بدتمیز کو جس نے دستک دینے کی بھی زحمت نہ کی، مگر شاہزیب پر نظر پڑتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ سفید 3 پیس سوٹ کے ساتھ سرخ ٹائی نمایاں تھی، بال جیل سے جمے ہوئے، داڑھی بھی سیٹ تھی۔ اس کے مہنگے نفیس کپڑوں سے مردانہ کلون کی مہک اٹھ رہی تھی۔ ابتحال نے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ اندر تک دبا لی۔ کمرے میں نگاہ دوڑاتے شاہزیب دروازے میں ہی کھڑا رہا، اندر نہ آ سکا۔ وہیں کھڑے اس نے اندر نگاہ دوڑائی۔ 2 بستروں کے علاوہ ایک چھوٹی سی میز اور کرسی کے ساتھ ایک پرانی الماری جس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ فرش پر ایک انگیٹھی رکھی تھی جس میں لکڑیوں کی راکھ سرد پڑ چکی تھی، بالکل اس کے دل کی طرح۔ جس طرح سے شاہزیب نے ناک سکیڑا تو اسے یوں لگا جیسے اسے کمرے سے بدبو آئی ہو۔ قدم بھی اس نے وہیں روکے، ہاتھ کو ناک تک رکھا، ابتحال یکٹک اسے دیکھے گئی۔ اسے بدبو کسی شے سے آئی تھی، یا اس کمرے سے یا ابتحال سے؟ کمرہ تو مرال روز صاف کرتی تھی، تو کیا یہ اشارہ اس کے وجود کی طرف تھا؟ یہ طے تھا شاہزیب اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کمرہ اس کے شایان شان نہیں تھا،
نہ ہی وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی قیمتی نفیس کرسی رکھی گئی تھی۔ وہ کمرہ کباڑ تھا جہاں صرف ٹوٹی ہوئی رد ہوئی اشیاء ہی رکھی گئی تھیں۔ ایسی اشیاء شاہزیب کے لیے نہیں ہو سکتی تھیں۔ ابتحال بھی اس لمحے ٹوٹے فرنیچر، اکھڑی ہوئی دراز اور پھٹی ہوئی قالین جیسی تھی، بے سہارا، بے وقت۔ باہر آ جاؤ، میں نے تم سے بات کرنا ہے، لب بھینچ کر غصہ دبا کر کہا گیا۔ بات آپ نے کرنی ہے تو میں باہر کیوں جاؤں؟ شگو راہداری کے دوسری جانب دیوار کی اوٹ میں دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کھڑی تھی۔ شاہزیب نے اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیا تھا، ڈانٹ پھٹکار کر اب وہ خود ابتحال کے پاس آیا تھا کہ اسے مرال کو بتانا چاہیے۔ مرال اوپری منزل پر کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے نچلا لب کاٹا۔ بھلا میں کیوں پرائے پھڈوں میں پڑوں؟ ارزا کے کمرے میں تم گئی تھی۔ آپ سوال کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ یہ تمہارا کارنامہ ہے نا؟ اس نے کچھ کپڑوں میں سے بھرا ہوا شاپر سامنے فرش پر ڈالا۔ کپڑے کٹے ہوئے، سرخ رنگ میں رنگے ہوئے، پھٹے ہوئے تھے۔ یہ اس کی الماری سے ملے ہیں۔ تو پہلے تم نے ماں سے بدتمیزی کی، پھر انوشے سے کی، اور اب ارزا، تم اور تمہاری ماں۔ شاہزیب کے لہجے سے اب نفرت جھلک رہی تھی۔ اب کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ جب آپ کو اتنا کچھ پتا ہے تو یہ بھی بتا دیں۔ وہ مسکرائی۔ میری بیٹی کو کچھ ہوا تو؟ آپ باپ ہیں؟ وہ حیران ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں؟ آپ نے انہیں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ کہیں پھینکا بھی نہیں؟ شاہزیب کے جبڑے بھج گئے، اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ ابتحال کا چہرہ دیکھتے اسے اپنے والد کی آواز سنائی دی تھی، ان کا فیصلہ، ان کی نفرت دکھائی دی تھی۔ کوڑے دان میں کیچڑ کو پھینکا جاتا ہے۔ ابتحال شاہزیب کا پورا وجود اسے ایک لمحے کئی پرخچوں میں بٹ گیا۔ اس کا باپ تھا، یہ الفاظ اس کے تھے۔ تبھی میں کہوں، آپ کو اس کمرے سے بو کیوں آئی ہے؟ وہ ہنسی۔ تمہیں تمہاری ماں نے پاگل کر دیا ہے۔ آپ کو آپ کی ماں نے نہیں کیا؟ شاہزیب نے پہلی صرف سن رکھا تھا ابتحال جو آپ کیسے دیتی تھی، آج سن رہا تھا تو وجود شعلوں میں جلنے لگا۔ تم میں اتنی ہمت، اتنی جرات کہ تم اس طرح کے الفاظ ادا کرو؟ شاہزیب کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ شکر کریں صرف لفظ ادا کر رہی ہوں، ورنہ ادا کرنے کو اور بھی بہت کچھ باقی ہے۔ شاہزیب کو لمحے بھر کے لیے لگا ابتحال نہیں مرال بول رہی ہے۔ وہ آواز، وہ چہرہ اور انتقام کی آگ اس کے قریب آ گئی، پھر 2 قدم مزید اٹھائے، پھر ناک سکیڑ کر شاہزیب کو ایسے دیکھا جیسے اس نے اس کے کمرے کو دیکھا تھا، جیسے اسے بدبو آ رہی تھی۔ تو بیٹیاں ہیں آپ کی؟ تو بیٹیاں ہیں آپ کی؟ اس نے جیسے خود کو سنایا، خود سمجھا۔ آپ کا قرض چکانے کے لیے آپ کی اپنی اولاد ہے، شکر ہے میں نہیں ہوں۔ شاہزیب کے وجود پر بھڑکتی ہوئی آگ ایک پل میں سرد پڑ گئی تھی، آنکھیں پتھر، وجود ساکت ہو گیا۔ وہ جملہ تھا ہی ایسا۔ اچھا ہوا آپ کمرے میں نہیں آئے، آ جاتے تو دیوار ٹوٹ جاتی، فرق ختم ہو جاتا۔ اس نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے اس کی؟ بدر زمان صاحب کی آواز اس کے کانوں میں زور سے گونجی تھی، یوں لگا جیسے راہداری میں وہیں کھڑے ہو کر اس پر برس پڑے ہوں۔ ارزا یمنا کا چہرہ آنکھوں میں آ گیا۔ گزشتہ 14 سالوں میں اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا جو آج ابتحال نے اسے سنا دیا تھا۔ وہ آئینہ نہیں دکھا تھا جو ابتحال نے دکھا دیا تھا، تصویر ایک ہی تھی جو تھما دی گئی تھی۔ رخ 1000 ہو سکتے تھے، بے شمار ہو سکتے تھے۔ شاہزیب کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی، پھر اس نے کپڑوں کو غصے سے الٹا پلٹا کر دیکھا، پھٹے ہوئے کٹے ہوئے حصوں کو چھوا۔ اس کی آنکھوں میں مرتا غصہ یک شدید حیرت و بے یقینی میں بدل گیا۔ وہ صدمے سے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ رات کا سارا کام ختم کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی تو ابتحال کھڑکی کے پاس بیٹھی چوکھٹ پر موم بتیاں جلا رہی تھی۔ ایسی کئی موم بتیاں اس نے رائٹنگ ٹیبل پر بھی جلا رکھی تھیں۔ مرال اس کے سامنے والے بستر پر آ بیٹھی، کچھ دیر تک آنکھوں میں نمی لیے وہ نچلا لب کاٹتی رہی۔ ابتحال کو علم تھا وہ کمرے میں آ چکی ہے، تب بھی اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی موم بتیاں اہم تھیں، روشنی اہم تھی، اور خاموشی بھی جسے وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے پاس بھی کوئی آیا تھا؟ ابتحال نے لائٹر سے ایک ساتھ 3 موم بتیوں کو جلایا۔ ہاں، کوئی کوڑے دان کو دیکھنے آیا تھا۔ مرال کی نگاہیں اس کی پشت پر جمی رہیں، آنسو بہتے رہے، لب لرزتے رہے۔ پھر اس کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن بدبو اس سے آ رہی تھی۔ شکر ہے وہ کمرے میں نہیں آیا۔
شہزیب آیا تھا۔ اس کی سانسیں اٹک گئیں، جانے اس نے کیا کہا ہوگا، ابتحال نے اس کا سامنا کیسے کیا ہوگا۔ ابتحال منتظر رہی کہ مرال اب جرم کا ذکر کرے، سزا کی بات کرے اور ناراضگی دکھائے، مگر اس نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ حالات تم نے ایسا کیوں کیا۔ صبح سے شام تک وہ یہ سوال عصمت بیگم، سمرا چچی اور عصمت بھابھی سے سن چکی تھی۔ سوال کے ساتھ کوئی طویل لیکچر اور ڈانٹ وہ ان تینوں سے سن چکی تھی۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ جب اس نے ابورشن کا کہا تو آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ مرال سنوتے وجود کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ کیا اس نے شہزیب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو سن لیا تھا؟ محبت، گھر سے بھاگنا، نکاح، باقی سب کچھ تو اس کی مرضی سے کیا تھا آپ نے، پھر یہاں کیوں اپنی منمانی کر لی؟ مرال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اگر میں اس دنیا میں نہ آتی تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے تھے، میرا اینڈ کر کے آپ اپنی زندگی چن سکتی تھیں، پھر آپ نے مجھے کیوں چنا اور چن کر یہ زندگی کیوں دی؟ مرال سسکیاں ہچکیوں میں بدلنے لگی تھیں۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ اٹھ کر الماری کی طرف چلی گئی، مگر کان نہ بند کر سکی۔ شہزیب اور آپ میں کوئی فرق ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ حالا پلیز۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ مجھے آپ پہ ترس نہیں آتا، مجھے آپ سے بہت نفرت ہو رہی ہے، شہزیب سے بھی زیادہ۔ سناٹے میں وہ آواز گونج کر خاموش ہو گئی۔ مرال خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ کافی دیر بعد اس نے رخ بدلا تو ابتحال چوکھٹ پر بازو پر اپنا سر رکھے موم بتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ پگھل رہی تھیں۔ وہ 4 جنیں اس نے ایک ساتھ جلایا تھا۔ زلیخا پپو اپنے بچوں کے ساتھ شادی کی شرکت کے لیے گھر آئیں تو مصروفیت مزید بڑھ گئی۔ زلیخا کا بڑا بیٹا عادل 18 برس کا تھا، روحان اور سمیر 16 برس کے۔ تینوں کی بڑی گاڑی چنتی تھی۔ دور رہتے تو موبائل پر ہر وقت رابطے اور قریب میں ہوتے تو گھر پر گاڑی کی چابی ہاتھیا لیتے اور پورا ایبٹ آباد گھومتے رہتے۔ ان چند دنوں میں 2 چکر اسلام آباد کے بھی انہوں نے لگا لیے تھے۔ گھر کی خواتین جہاں شاپنگ میں مصروف تھیں، وہاں لڑکے اپنی حرکتوں میں۔ ابتدائی کچھ دنوں تک تو اس کی دونوں سے کوئی ملاقات نہ ہو سکی، مگر چوتھے روز جب وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی تو عادل کی نظر اس پر پڑی۔ گاڑی گھر کے سامنے پارک کیے وہ تینوں باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ کسی بات پر سمیر اور روحان کی ہاتھ پائی ہو رہی تھی، کہہ کے گونج رہے تھے۔ عادل کی نگاہ جو اس پر ٹھہری تو پھر ہٹ نہ سکی۔ یہ وہی ابتحال ہے، ماموں کی بیٹی؟ اس نے کچھ بے یقینی سے پوچھتے سمیر سے تصدیق چاہی تھی۔ 3 سال پہلے جب وہ ملا تھا تو اس وقت وہ 11 سال کی چھوٹی سی بچی لگتی تھی، مگر اب تو پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ہاں وہی ہے۔ روحان بھی رک گیا۔ وہ چپ چاپ ان کے قریب سے گزر کر اندر چلے جانا چاہتی تھی، مگر عادل نے راستہ روک لیا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک ہی جست میں اس کی پونی کھینچی تھی، بالکل ویسے جیسے وہ ہر بار یہاں آنے پر کھینچا کرتا تھا۔ سی کی آواز کے ساتھ وہ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ دائنا ہاتھ سر تک اٹھا اور دوسرے ہی پل اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیل دیا۔ عادل کا کہکا بلند ہوا، گائز اس لڑکی نے مجھے چھوا ہے، مجھے ہراسمنٹ کا کیس کرنا چاہیے۔ لڑکے ہنسنے لگے۔ اس نے نفرت بھری نگاہ ان سب پر ڈالی اور اندر چلی گئی۔ دل میں آگ سے جل رہی تھی، غصہ شدید ہو رہا تھا۔ اسے مزید جھڑپنے کا ارادہ کیے وہ تینوں اس کے پیچھے اندر آ گئے تھے۔ سامنے ہی لان میں عادل کی بہن مدیحہ درِ فشا کے ساتھ کھڑی تھی اور لان چیئرز پر عصمت آئی زلیخا پپو کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں۔ عادل بھائی نے میرے بال کھینچے۔ زلیخا پپو کے سر پر کھڑی وہ شدید غصے میں بولی تھی۔ تو کیا ہوا؟ زلیخا نے اسے قدری ناگواری سے دیکھا تھا۔ بھائی یہ مذاق کرتا رہتا ہے، انہیں ہرگز نہ برا لگا تو بس یہی کہ وہ ان کے پاس کھڑی ہے۔ عصمت آئی نے کچھ ناگواری سے پہلو بدل کر نگاہ ہٹا لی تھی۔ تو جی اس ویڈیو کو میں یہی پینڈ کرتی ہوں اور آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ابھی مجھے ویسے اس ایپیسوڈ کے بارے میں کافی سارا رینٹ کرنا ہے۔ مجھے جو کیا نام ہے ان کا، ابتحال کے پاپا کا شہزیب کا کیریکٹر جو ہے نا، مجھے وہ بڑا ہی ریج بیٹ کرتا ہے۔ مجھے اتنا سارا رینٹ کرنا ہے نا اس کے بارے میں، بٹ آئی ڈو دیٹ ان نیکسٹ ویڈیو، مطلب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے ہم، کیونکہ ابھی مجھے اسے جلدی سے ریپ اپ کرنا ہوگا۔ اور ڈونٹ یو گائز ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ منتھ میں آئے گا، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پہلے سے ہی آ چکا ہے۔ میں تیسرے ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ تھوڑی لیٹ کر رہی ہوں، تھوڑی کیا بہت ہی لیٹ کر رہی ہوں، تو اسی وجہ سے ہمارے پاس 4تھ ایپیسوڈ ہے، تو میں وہ آپ کو انشاءاللہ جلد ہی ریکارڈ کر کے دوں گی۔ ہو سکتا ہے اس کے اگلے دن ہی آ جائے، ہے نا، یا پھر دونوں ساتھ ہی آ جائیں، ہو نوز۔ اور اچھا دوسری چیز بس یہی تھی، چلیے پھر ڈسکس تو بعد میں کریں گے نا۔ تو بس اسی کے ساتھ اب میں اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں۔ آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا
اور آپ لوگ مجھے اپنے ریویوز ضرور سے کامنٹ میں دیے گا، کیونکہ آپ لوگ تو رینٹ کر سکتے ہیں نہیں، اور آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر کے بھی، اگر آپ کو کسی بھی طرح سے مجھے اپروچ کرنا ہو یا پھر کوئی بات کرنی ہو، یا پھر کوئی رینٹ، کوئی ریویو، یا پھر کوئی بھی ریکویسٹ ہو، تو یو کین گائز ڈی ایم می آن مائی انسٹاگرام ناولز ہب کے نام سے میری انسٹا پہ آئی ڈی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، ہے نا؟ تو آپ وہاں سے مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں نئی اپڈیٹس کے لیے، اور مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں اف یو گائز وانٹ ٹو، اوکے؟ اور دوسری بات، بس اسی کے ساتھ ہاں، اسی کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ دوسری کسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔